Assalamu alaikum. Very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News. Zohaib Hassan, Nadia Khan, रोज की तरह हम आज भी आपके सामने हैं. वीकेंड के बाद आए हैं. मंडे टू फ्राइडे लाइव हमारा शो होता है 365 पे 9 to 11 एंड व्हाट अ वीकेंड. आई मस्ट से कि खौफनाक न्यूज़ से भरा हुआ, अच्छी बुरी खबरें. आप शो हमारा देखते हैं और शो पे आपको अपडेट्स भी मिलती हैं, लेकिन होता ये है कि जब 2 दिन हमें ऑफ मिलता है तो अब आजकल तो ये हो रहा है कि 2 दिन बहुत बड़ी पेशरफ्त हो जाती है और फिर मंडे को मुश्किल हो जाता है हमारे लिए कि कंटेंट पे क्या चीज शामिल की जाए, क्या छोड़ें. अब तो मुझे लग रहा है छोड़ें क्या, क्योंकि फ्राइडे को जब हम आए थे तो इतनी बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई थी जो हो चुकी है. ऑनेस्टली ये अगर देखा जाए कि बहुत ही हिस्टोरिकल एक वीकेंड ये टाइम रहा है. बहुत डिस्टर्बिंग और दुनिया बिल्कुल वैसी नहीं है जैसे कि जिस तरह हम उसको जानते थे. जी बिल्कुल. और अब कहाँ जाएगी वो और परेशानी का. इसमें 2 तरह की बातें उस वक्त सामने आ रही थी. फ्राइडे तक की तो ये खबर थी कि हो सकता है कि अमेरिका अटैक कर दे, लेकिन बहुत से लोग तज्जियाकारी कर रहे थे कि नहीं, अमेरिका अटैक नहीं करेगा और वो एज अ थ्रेट इसको इस्तेमाल करेगा और वो जो चाहता है ईरान से वो हासिल कर लेगा. लेकिन यूएस ने अटैक कर दिया. वो जो बंकर बस्टर बम थे वो उन्होंने गिरा दिए. 3 साइट्स थी उनकी, न्यूक्लियर साइट्स थी, और यूएस ये दावा कर रहा है कि उन्होंने उन 3 साइट्स को तबाह कर दिया है. उसके फौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो मीडिया टॉक की, उन्होंने कहा कि हमने जो अपना काम करना था प्रिसिशन हमने अटैक कर दिए हैं और अब ईरान मुज़ाकरात करे, अमन के लिए बात करे. तो ये तो खैर थोड़ा सा माइल्ड था, लेकिन अब जो लेटेस्ट बिल्कुल अब ये जब बात हुई, परेशानी की बात है कि जो वो कहते हैं उसके बाद थोड़ी देर बाद उससे मुकर जाते हैं कि जो हमने तो बस इतना डैमेज करना था, हमारा मकसद तो ये था कि हम इसको जो न्यूक्लियर है एसेट्स इनको जी जो हम तबाह कर दें और ईरान मान जाए, बैठ जाए इस पे. तो अच्छा ये भी नहीं सोचा जो इससे ताबकारी होगी, जो उस खित्ते को फर्क पड़ेगा क्या होगा. दे डैम केयर. एनीवे सब कुछ हो गया, अब हमारा मकसद खत्म. अब फिर से वापस अब इजराइल कह रहे हैं नहीं तो वो तो इतने डैमेज हुआ ही नहीं. वो तो खैर ईरानी हुकाम भी दावा कर रहे हैं कि वो डैमेज नहीं हुआ. इजराइल का, लेकिन इजराइल का कहने का मतलब ये है कि वी आर नॉट डन. लेकिन अब यहाँ पर ये बात आ गई ना, करेंगे. बिल्कुल लेटेस्ट जो बयान है डोनाल्ड ट्रंप का, वो ये कह रहे हैं कि ईरान में रिजीम चेंज होगी. और वो कह रहे हैं कि जब इस रिजीम ने यानी आयतुल्लाह अली खामनाई ने ईरान को ग्रेट ईरान नहीं बनाया है तो ईरान के लोग डिजर्व करते हैं कि वहां पर रिजीम चेंज हो, वहां पर हुकूमत चेंज हो. और आपको पता है कि बहुत सी एक्टिविटी इस सिलसिले में अब हो रही है ईरान के अंदर भी, ईरान के बाहर भी जो थिंक टैंक्स हैं या डायस्पोरा जो है ईरान का, वो भी कुछ जमातों को आगे ला रहा है. और रज़ा शाह पहलवी के जो बेटे हैं वो तो तैयार ही हैं, उनको तैयार कर लिया गया. तो अब रिजीम चेंज कैसे करता है यूएस. देखो फर्क ही यही है, मुसलमान जो है ना शहादत के लिए तैयार है, हमें मरने से डर नहीं लगता. तो ये तो एक फियर है ही नहीं हमारे लिए, इससे तो ब्लैकमेल करो ही नहीं. लेकिन द फैक्ट कि इनकी ट्रंप की स्टेटमेंट बार बार बदल रही है, बहुत खतरे की बात है. और मैं जितना भी सुनती हूँ मैं कहती हूँ माय गॉड, अभी तो ये कहाँ जानी. फिर हम कभी कतर के खिलाफ कोई बात सुन लेते हैं कि जी, और फिर ईरान का ये कि अब ईरान का एक्शन क्या होगा. ईरान का एक्शन क्या होगा आगे चलकर हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो रिजीम चेंज की बात कर रहा है यूएस, कैसे हो सकता है ये जब तक ग्राउंड फोर्सेस नहीं आएंगी, एरियल अटैक्स के जरिए कैसे रिजीम चेंज होगा, ये समझने से कासिर है सभी. मिडिल ईस्ट किसको सपोर्ट करेगा, मुझे तो उसकी इतनी टेंशन है कि मिडिल ईस्ट में अगर उनके वो एयर के हैं, एयर बेसिस कहते हैं उसको, बिल्कुल बेसिस हैं यूएस वो हैं, और ईरान उसको निशाना बनाएगा तो इसमें मिडिल ईस्ट किसकी तरफ जाएगा. यहाँ से भी मौत, वहाँ भी मौत. वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत डिफिकल्ट क्रिटिकल सिचुएशन है. ईरान ने ये ऐलान कर दिया, उसकी पार्लियामेंट ने अप्रूवल दे दिया है कि आबनाए हॉर्मुज़ ये जो रास्ता है ये इसको बंद कर दिया जाएगा. आबनाए हॉर्मुज़ को बंद करने का मतलब ये है कि मिडिल ईस्ट से यानी ये जितने भी कंट्रीज हैं, सऊदी अरब और यूएई और कुवैत वगैरह, यहाँ से जो तेल सप्लाई किया जाता है यूरोप में, अमेरिका में, चाइना में सप्लाई किया जाता है. कह सकते हैं कि ईरान ने दुनिया पे इकोनॉमिक बम गिरा दिया है. बिल्कुल 20% पूरी दुनिया का जो फ्यूल इस्तेमाल होता है वो आबनाए हॉर्मुज़ से जाता है और एलएनजी भी इसी तरीके से. जापान के बारे में बताया जा रहा है कि 70% जो अपना फ्यूल है वो यहीं से जापान का भी आता है. फिर इसके साथ साथ जनूबी कोरिया है और चाइना का 50% जो चाइना यानी प्रोडक्शन कर रहा है उसमें फ्यूल इस्तेमाल कर रहा है. तो 50% फ्यूल उसी आबनाए हॉर्मुज़ से जरूरी है भाई. हमने देख लिया यूनाइटेड नेशन वगैरह सब तो इज अ जोक, ये तो सब हो गया फेल. हाँ, लेकिन आप दूसरे ममालिक पे प्रेशर डालें इकोनॉमिकली तो शायद इनको तकलीफ हो, शायद ये कुछ कर सके, लेकिन बोलने से, कंडेम करने से अब ये इसका कोई फायदा नहीं. मैं तो सच्ची, मैंने तो अब ये सारी जिंदगी सुनती आ रही थी यूएन फला ये करते हैं, ये समिट में होता है, सब बकवास है.
کوئی کچھ نہیں کرتا, جس نے جس کو بھی تباہ کرنا ہو جس ملک کو کر سکتا ہے. یہ ابھی بھی جو اجلاس ہوا ہے اس میں صرف مذمت ہی کی گئی ہے, اور نیو یارک اور ٹائمز خاص طور پہ فلسطین اینڈ امریکہ کین روئن اینی ون, کسی کو بم کر دیں وجہ ہو یا نہ ہو, تو ان تنظیموں کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ ویسٹ آف منی اینڈ ٹائم. بالکل ایسے ہی ہے. تو نیو یارک ٹائمز یہ رپورٹ کر رہا ہے, بڑی امپورٹنٹ خبر انہوں نے دی ہے ان کے ذرائع سے, امریکی عہدیدار کے ذریعے انہوں نے خبر دی ہے کہ اب ایران نے جو کہا تھا کہ اگر ہمارے اوپر یو ایس اٹیک کرتا ہے تو ہم یو ایس کے بیسز پر اٹیک کریں گے, تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کی جو پراکسیز وہاں پر کام کر رہی ہیں یا پھر ایران کی اپنی طرف سے بھی یو ایس کی بیسز پر حملہ ہوگا, اور اس کو لے کر اردن, عراق اور دیگر جو کویت وغیرہ جہاں پر بیسز ہیں, شام, یہاں پر اب ہائی سیکیورٹی ہو گئی ہے, اور ان ممالک نے بھی اس جنگ کے خطرے کے پیش نظر اقدامات کرنا شروع کر دیے ہیں. یہ ممالک اپنے آپ کو نا ہمیشہ سیپریٹ کر لیتے تھے. یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ یہ مڈل ایسٹ کے ممالک یہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو کٹ آف کر لیں گے, آئسولیٹ کر, ہمارا مسئلہ نہیں ہے, آپ کا مسئلہ ہے, اب یہ سب کا مسئلہ, اس خطے کا مسئلہ ہے, یہ بات سمجھنے کی ہے. اور ایران نے سب کو احساس دلا دیا ہے کہ یہ سب کا مسئلہ ہے, سب پے کریں گے اس کا, اگر وہاں سے اٹیک ہوتا ہے وی ول آل پے فار اٹ. اور اب ان کو تکلیف ہونی ہے, اور اب جو ایکشن ہونا ہے, بالکل ایکشن ہونا ہے. اور ایک اور چیز آپ کو بتا دیں جو تشویش کی بات ہمارے لیے, سب کے لیے, پوری دنیا کے لیے ہے کہ انفلیشن سے آپ کو اب تیار رہنا چاہیے کہ مہنگائی کا ایک طوفان آنے والا ہے, کیونکہ فی بیرل جو ڈالر کی جو پرائس ہے پیٹرول کی وہ 60 پہ تھی جب یہ جنگ کے ماحول بنا تھا, اور اب $80 فی بیرل ہو گئی ہے یہ قیمت. اور $80 فی بیرل کا مطلب یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں 38 سے 40 روپے اضافہ ہوگا. اگر یہ 80 سے مزید آگے جاتی ہے, $90 پہ جاتی ہے, تو پھر پیٹرول کی قیمت میں 55 سے 100 روپے تک کا اضافہ ہو سکتا ہے. تو تیار ہو جائیں, دنیا اس کے اثرات اب جھیلے گی. تو اس طرح ہم یہ ڈسکشن کرتے رہیں گے, بہت ساری باتیں. ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ تھی ہانیہ عامر اینڈ دلجیت دوسانجھ کی جو فلم ہے, جس نے بڑے کنٹروورشل چل رہی تھی, انہوں نے شوٹنگ کی, فلم بن گئی, اور پھر یہ سارے انڈیا پاک ٹینشنز میں فلم کی جو ہے اس میں اس کو کہا کہ ری شوٹ کریں, کہ پاکستانی ایکٹر تو نہیں آ سکتی بھائی کسی فلم میں, اوکے فائن. اور اس کے بعد خاموشی, اور اب وہ فلم ریلیز ہو رہی ہے on the 27th of this month with ہانیہ عامر of پاکستان. کر لو جو کرنا ہے. واہ بھائی, سکھ بھائی ہیں, پروڈیوسر سارے سکھ ہیں, ایکٹر سکھ ہیں, ڈرتے کسی سے نہیں. سکھ کمیونٹی, بالکل سکھ کمیونٹی پہلے سے ہی ریزسٹ کر رہی ہے نا وہاں پر, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے ایک مووی بنائی ہے, تو پھر آپ کون ہوتے ہیں. بالکل, یہ دیکھیں تو یہ فلم ریلیز ہو رہی ہے, اینڈ میں ان کی اسٹریٹجی کا کہتی ہوں کمال تھی کہ خاموشی انہوں نے کر دی, کچھ نہیں بولا, اور اس کے بعد سب کو یہی لگا کہ ہانیہ ہیز بین ریمووڈ فرام دا فلم آفیشلی. دلجیت واز سائلنٹ, اور اب یہ ہوا کہ جب یہ اب ٹریلر آیا ہے سردار جی 3 کا, تو اس میں ہانیہ عامر اتنی ہے, تھوڑی نہیں بہت زیادہ ہے, شی از ایوری ویئر. اور انڈیا میں بائیکاٹ دلجیت دوسانجھ جو ان کا سب سے بڑا سٹار ہے, ہی از رائٹ ناؤ دا بگیسٹ انڈین سٹار, اس کے پیچھے پڑ گئے, دیش دروہی ہے, ٹریٹر ہے, اور بہت اسٹرانگ ری ایکشن آ رہا ہے. بٹ جو مرضی کر لیں, فلم ول ریلیز, اور میری بڑی خواہش ہے کہ یہ پاکستان میں بھی ریلیز ہو. جی, تو یہ جناب یہ بات ہو گئی, اس پر ہم مزید بھی آگے چل کر بات کریں گے. ایک ہاکی کی بھی کچھ بات کریں گے, وہ نیشی, اور اس میں نیشنز کپ میں فائنل میں ہار گیا 6-2 سے پاکستان, لیکن پاکستان نے پورا ٹورنامنٹ بہت اچھا کھیلا, سیمی فائنل میں فرانس کو انہوں نے شکست دی. تو اس کی بھی ہم تھوڑی سی نیشنل ہاکی اپنے کھیل کی بات کریں گے. تو شو میں اب آگے بڑھتے ہیں, اور سب سے پہلے اسٹوری تو ہماری یہی, امریکہ اس جنگ میں کود پڑا ہے, اور اب منظرنامہ کیا ہوگا, اور کس طریقے سے کیا ریجیم چینج کر پائے گا یو ایس یا نہیں کر پائے گا, کیا یو ایس اپنے اہداف حاصل کر چکا ہے یا نہیں کر چکا, مزید ایران کیسے ریٹیلیٹ کرتا ہے, کیا یو ایس بیسس پر حملہ ہوگا یا نہیں ہوگا, پاکستان کا اس پہ رسپانس, سعودی عرب کا اس پہ رسپانس کیا ہونے جا رہا ہے, یورپی یونین کا رسپانس کیا ہونے جا رہا ہے, یہ سب ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب نے. السلام علیکم سر, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام جی, آپ کو دونوں کو بھی گڈ مارننگ جی. خالد صاحب مجھے بتائیے کہ آپ سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی, اور اس وقت تک یو ایس نے کوئی اٹیک نہیں کیا تھا, اب باقاعدہ طور پر اس جنگ میں یو ایس اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے, ایران ریٹیلیٹ کر رہا ہے, یہ ریٹیلیشن یو ایس بیسس تک جائے گی یا نہیں جائے گی؟ دیکھیے, وش کرنا یا خواہش کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے, اور اس کے کمپیٹیبل آپ کی اسٹرینتھ ہونا ایک اور چیز ہوتی ہے. وار ایسکلیشن یا وار کلمنیشن, جو بھی آپ اسٹریٹجی پلان کرتے ہیں, اس کے لیے آپ کو پہلے اپنا وار فائٹنگ اسٹیمنا دیکھنا ہوتا ہے, یعنی آپ کے پاس اسٹرینتھ کتنی. ظاہر ہے خواہش ہوگی کہ امریکہ نے انفیئر کیا ہے, زیادتی کی ہے, سوورنٹی کو ہٹ کیا ہے ایران کی, اور اس کو بھی ہٹ بیک کیا جانا چاہیے. لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ اسٹریٹجی میرا تجزیہ یہ ہے کہ ایران کی اس وقت جو ملٹری کی کیپیبلٹی ہے وہ بڑی محدود ہے. اور آپ نے مجھے انڈیا پاکستان جب کی جنگ ہوئی تھی اس میں بھی انوائٹ کیا تھا, تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایئر پاور کا بہت امپورٹنٹ رول ہو چکا ہے.
ابھی بھی دیکھیے ایئر تو ہے، میڈیم آف ایئر تو استعمال ہو رہا ہے، جو ڈرون اسرائیل کے خلاف ایران کر رہا ہے. ایئر فورس ان کی نہ ہونے یا انسگنیفیکنٹ اتنی زیادہ ہے کہ وہ کچھ سگنیفیکنٹ جو ریزلٹ ہیں اپنی قوم کے لیے نہیں لا پا رہی. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے 50 سال پرانے جہاز ہیں جو شاہ فرعون کے زمانے میں تھے. اس وقت کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے جو اسرائیلی ایئر فورس ہے، بیک بائی فرسٹ ورلڈ اسپیشلی امریکہ. تو جہاں تک ان کے بیسز کو ہٹ کرنے کا ہے، ہٹ کر لینا تو کوئی ایشو نہیں ہے ون ٹائم، لیکن پھر ہٹ بیک کا بھی جب کوئی ملک حملہ کرتا ہے تو اس کو ہٹ بیک کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. پھر انڈیا پاکستان کو جلدی سے ریفر کر لیتے ہیں کہ ہندوستان نے ہمیں ہٹ کیا لیکن ہٹ بیک لینے کی صلاحیت پہ نہیں ہوئی. 10 تاریخ کو خاص طور پر آپ نے نوٹ کیا ہوگا، 7 تاریخ کی صبح بھی 6-0 پر میچ ختم ہوا. تو یہ ہٹ کر لینا یا کسی کو اسٹرائک کر دینا از ناٹ اے بگ ڈیل، لیکن آپ ریزسٹنس ہے آپ کے ملک کی کیپیبلٹی ہے آرم فورسز کی کہ واپس ریٹیلیشن جو ہوگی دوسرے ملک کی طرف سے وہ لے سکیں. اس وقت میرا ماننا یہ ہے، یا میرے اگر ریکمنڈیشن کہہ لیں اگر یہ ہوگی کہ اگر میں ان کی جگہ ہوں تو میں ہٹ نہیں کروں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اس نے، اور لیڈر آف ایسکلیشن کافی حد تک اپنے ہاتھ میں ایران رکھ پایا تھا. لیڈر آف ایسکلیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی مرضی کا ٹیمپو بڑھا رہے ہیں، یعنی کہ اپنی مرضی کی پنشمنٹ کر رہے ہیں، ایسکلیٹ کر رہے ہیں جنگ کو اپنی مرضی سے. شروع میں ہمیں لگا تھا کہ جب 13 تاریخ کو حملہ ہوا تھا ایران پر تو لگتا تھا کہ ایسا ہوگا کہ شاید ایران نہیں جواب دے پائے گا، لیکن وہ 24 گھنٹے میں جواب نہ صرف دیا اور بڑے بیفٹنگ دیا، اور اس حقیقت کے باوجود دیا کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ 3 طرح کی ان کی لیڈرشپ ایلیمنیٹ کی گئی تھی. اسپرچل اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو حملہ کیا گیا تھا، اس کے بعد ان کی ملٹری آرم فورسز کے لیڈرز کو ہٹ کیا گیا تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو ایلیمنیٹ کر دیا. جی بالکل. اچھا سر، یہ بتائیں کہ جو ایران نے جو استعمال کیے ہیں اب میزائلز، ان کی ذرا کیپیبلٹی کے بارے میں بتائیں کہ وہ کتنے کمال ہے. دنیا تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہی تھی کہ ان کے پاس ایسے ویپنز ہیں، ایسے میزائلز ہیں، ایسی ٹیکنالوجی ہے. جی یہ نادیہ کا بہت اچھا سوال ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک سرپرائز دیا اس نے دنیا کو ایران نے. اور ایک اور جو اسٹریٹجی جس کو میں اپریشیٹ کر رہا ہوں ایران کی، وہ کامیاب یہ ہوئی ہے کہ آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا اور آپ کے ویورز بھی اس کو یاد رکھیں کہ اسرائیل کا جو رقبہ ہے جغرافیہ وہ تقریباً 70 گنا چھوٹا ہے ایران سے، یعنی 70واں حصہ ہے ایران کا. اور اگر پاکستان سے ریفر کریں تو پاکستان سے اسرائیل 40 گنا چھوٹا ہے. اور اگر ہم ویژولائز کرنا چاہیں کہ یہ کتنا بڑا ملک ہے تو یہ صرف کے پی کے کا تقریباً پاکستان کا جو صوبہ کے پی کے ہے اس سے 4تھا حصہ ہے اس کے جو زمین ہے. تو اتنا چھوٹا ملک جغرافیائی لحاظ سے یا رقبے کے لحاظ سے اسرائیل کا اتنا چھوٹا ہونے کی وجہ سے ایران کے لیے نسبتاً آسان ہوا ان کو ہٹ کرنا. جو میزائلز کی آپ بات کر رہے ہیں، انہوں نے جو اسٹریٹجی میں اپریشیٹ کر رہا ہوں وہ یہ کیا تھا کہ انہوں نے پہلے اپنے سستے، اکنامیکل اور نسبتاً لیس افیکٹو یا لیس لیتھل کہیں اس کو، کم خطرناک جو میزائل ہیں شروع میں فائر کیے 3-4 دن، کیونکہ ایران سے آنے والے میزائلوں کے بارے میں اسرائیل کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون سے والے ہیں اور یہی آخری کھیپ ہے یا یہی سب سے خطرناک ہے. تو انہوں نے اپنا جو ایئر ڈیفنس نیٹ ورک تھا جو پورے کا پورا، جس کے اندر ایرو 3 ان کا ایک میزائل سسٹم ہے، سرفیس ٹو ایئر، ایرو 2 ہے، ایرو 1 ہے، پھر ڈیوڈ سلنگ ہے، اور سب سے بڑا وہ ہے جو آپ سب بات کر رہے ہیں روزانہ، آئرن ڈوم کی بات کر رہے ہیں. ان کو فائر بیک کرنا شروع کر دیا، ساروں کو انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کی. اور ایران نے یہ چال چلی تھی کہ اپنے سستے میزائل بھیجے تھے پہلے، کیونکہ ان کے آرسنل میں ان کے گٹی میں تھا اس سے خطرناک. تو ان کے انہوں نے ڈپلیٹ کروائے، یوں سمجھ لیں کہ جو ایئر ڈیفنس ویپنز تھے ان کو ایگزاسٹ کروایا، ان کا سٹاک کم کروایا. یہاں تک کہ آپ سی این بی سی نے 3 دن پہلے سی این بی سی نے ایک رپورٹ کیا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اسرائیلی سورسز سے کنفرم کیا، یہ اتھینٹک ہے کہ اسرائیلی ملٹری لیڈرز نے کہا کہ ہم نے پہلے دن 90% میزائل انٹرسپٹ کیے تھے اور چوتھے دن جا کے ہم نے 60% کیے تھے. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ کر نہیں سکتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ریلائز کیا کہ میزائل تو اب آنا شروع ہوئے، بالکل وہ ایگزاسٹ نہیں ہوئے. جی اچھا مجھے سر ایک چیز اور، کیا اسٹریٹجی ہے کمال؟ جی ایک چیز سر اور بتائیے، یہ جو ابھی یو ایس پریزیڈنٹ کا لیٹسٹ بیان آیا، انہوں نے کہا کہ رجیم چینج کی حمایت کی، انہوں نے کہا کہ رجیم چینج ہونا چاہیے کیونکہ گریٹ ایران نہیں بنا سکے خواب نہیں. تو رجیم چینج کا کیسے؟ کچھ اور کہتے ہیں، ترسوں پھر کہتے ہیں نہیں ہمیں تو نہیں رجیم چینج کرنی، پھر کہتے ہیں نہیں ہمیں کرنی ہے. یہ خاکہ کیسے آپ دیکھتے ہیں ایئر اٹیک سے کیسے رجیم چینج ہوگی؟ بوٹس آن گراؤنڈ جب تک نہیں ہوں گے، اور اگر بوٹس آن گراؤنڈ ہوتے ہیں کہاں سے ہوں گے اور ایران کیسے فائٹ کرے گا؟ مطلب آپ نے اس منظر نامے کو کیسے دیکھا اگر آگے فورسی کرے تو؟ دیکھیں زہیب، جب یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں دنیا میں جب جنگ لڑی جاتی ہے تو آپ شروع اپنی مرضی سے کرتے ہیں.
फिर हिंदुस्तान का रिकॉल कर लेते रहो ताकि जल्दी हम कनेक्ट कर पाते हैं। जब आप शुरू अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन जब आप जंग खोल देते हैं तो फिर दूसरे की मर्जी भी शामिल हो जाती है। बिल्कुल यही हुआ। फिर आपने नोट किया होगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जब शुरू के बयान दिए थे, आपने उनको भी रिकॉल कर लें, जब कहा था कि चंद दिन है, समेट ले ईरान जो कुछ समेट सकता है, जो कुछ आने वाला है उनको पता नहीं है। यानी आपने जब रिटेलिएशन देखी इन्होंने इजराइल की के खिलाफ ईरान की तरफ से, फिर अपने फोर्स गोल या वॉर ऑब्जेक्टिव दोबारा रीट्यून किए जाते हैं कि अच्छा मैं ये तो नहीं कर सका, अब मैं ये कह देता हूं कि मैं करूंगा, और या वो अपस्केल किए जाते हैं, वो ये डाउन स्केल किए जाते हैं। तो ये डाउन स्केल वॉर ऑब्जेक्टिव करना इसी को कहते हैं कि जब पहले आप कुछ कहते हैं, फिर आपने सोचा कि इतना मैसिव रिटेलिएशन ईरान ने की है और इतना हिटबैक किया है, ये तो हम अचीव नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप एक रिव्यू करते हैं और ऐसा शो करते हैं कि जैसे मैंने तो ये कहा ही नहीं था, मैं तो करना चाहता ही नहीं था, हम तो ये मकसद ही नहीं था रजीम चेंज करना। अगर रजीम चेंज करने का नहीं था तो नादिया जरा रिकॉल करें, इसका ऑपरेशन का नाम क्या था? इसका नाम था राइजिंग लॉयन, यानी उठने वाला शेर। अच्छा, अब ये शेर कौन है? ये शेर क्यों आ गया यहाँ पे? शेर इसलिए आ गया कि अगर ईरान का झंडा इस वक्त देखें, उसके सेंटर में अल्लाह लिखा हुआ है। शाह ईरान के जमाने में इसके अल्लाह की जगह शेर होता था यहाँ पे। तो जरा आप रिलेट कर पाए कि पीछे रजा शाह पहलवी, जी जी दोबारा आ रहे हैं। हाँ, वो कोशिश है। रजा शाह पहलवी के जमाने में इसी झंडे पर शेर हुआ करता था। तो आप जरा लिंक कर पाए कि उनका बेटा वहां पे जाहिर है पैटर्नेज कर रहा है या ये उसकी पैटर्नेज कर रहे हैं, और पॉसिबली एक ऑप्शन वो भी है कि अगर रीइंस्टॉल कभी करना पड़े तो शाह का बेटा। लेकिन सर इसके अंदर तो ईरान के अंदर अनरेस्ट की जरूरत है ना, कि ईरान में ऐसा अनरेस्ट हो कि अगर वो लेकर आए उनको तो फिर लोग निकल आए सड़कों पर, हक में नारे लगाएं कि बहुत अच्छा हुआ, हमें निजात मिल गई। ईरान में कोई माहौल है ऐसा? आप देखते हैं नहीं जो है, देखिए ये कौम बहुत रेजिलिएंट कौम है ईरानी, लेकिन ये मैं बल्कि कौम नहीं कहूंगा, ये तो एक तहजीब है जो इतने हजारों सालों की है, नंबर वन। और अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री इनकी उठाकर देखें तो पिछले 200 सालों में इन्होंने तकरीबन 8 जंगें लड़ी हैं और हारी कोई नहीं है और थोपी भी कोई नहीं है किसी पर। ये भी दो चीजें ध्यान में रखिएगा कि ना एडवेंचर किया था इन्होंने, लेकिन फिर हारे भी नहीं है, जिसका मतलब है कि ये बहुत रेजिलिएंट लोग हैं और कौम है बुनियादी तौर पर। वहां पर जब और बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट हैं जिनको मैं जानता हूँ, मैं एयरफोर्स अकेडमी में जब मैं इंस्ट्रक्टर था तो मेरे स्टूडेंट भी ईरानी थे कुछ। उनकी डिटर्मिनेशन में उस वक्त 80s में जब देखता था तो मैं हैरान होता था कि वाकई इनकी मोटिवेशन बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू जब मैं दूसरे ट्रेनीज को या कैडेट्स को फ्लाइंग सिखाया करता था। तो आज भी जब मैं रिलेट कर पाता हूँ, जो ईरानी कौम है वो बहुत मुत्तहिद हो जाती है एक्सटर्नल थ्रेट के जरिए, क्योंकि नेशनलिस्ट बहुत बड़े हैं। ये उनकी खाम ख्याली थी कि हम बदल देंगे। और आपने नोट किया होगा जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की टोन में वो तब्दीली आई ही इसलिए है। पहले उन्होंने सोचा था कि हम इतनी प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करेंगे। प्रोहिबिटिव कॉस्ट वो होती है जो आप दुश्मन पर एक कीमत अनाउंस करते हैं कि अगर तुम जंग जारी रखोगे तो इतनी बड़ी कीमत तुम्हें देनी पड़ेगी। वही जैसे हमने 6 तारीख और 7 तारीख की दरमियानी रात 60 जहाज की हिंदुस्तान पे, और 10 तारीख को इतनी टन 26 या 30 हमने टारगेट हिट किए, हमने कीमत इंपोज की थी दुश्मन पर। बिल्कुल सर, हमने तो ये पाकिस्तान और इंडिया की जंग में देखा कि एयरफोर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है जंग में। अब मुझे बताएं कि इसमें यहाँ ईरान की एयरफोर्स नहीं है, वो हमें इस तरह नजर नहीं आ रही। अगर एयरफोर्स वैसी, ग्राउंड फोर्स तो इनकी इनक्रेडिबल है, लेकिन अगर एयरफोर्स ऐसे होती तो डू यू थिंक कि जो अटैक यूएस ने किए वो कमजोर पड़ सकते थे कि अगर उनके जो है एयरफोर्स एक्टिव होती या एयर डिफेंस सिस्टम उनका एक्टिव होता, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो तबाह कर दिया गया। जी जी, वो अगर होता, क्योंकि हम उनका एयरफोर्स के बारे में तो कोई ऐसा सुन नहीं रहे। जी नादिया, बिल्कुल आपने सही कहा कि एयरफोर्स अब मस्ट हो गई है। दुनिया अब इस पर मान गई है कि इसके बगैर जंगें लड़ी जा सकती हैं, पावर या एयरफोर्स के बगैर जीती नहीं जा सकती। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं, अगर होती, डू यू थिंक कि वो जो अटैक था, वो जो बंकर बस्टर सारे आए था, सारा निजाम, उसको ये डैमेज कर सकते थे अगर इनके पास एयरफोर्स होती? डेफिनेटली ये B2 जहाज है, ये ऑल्दो स्टेल्थ जहाज था, लेकिन इसको देखिए इंटरसेप्ट करना इतना रिलेटिवली मुश्किल होता है। लेकिन उनके आने वाले जो पहले दिन 200 जहाज आए थे उनका भी जरा विजुलाइज कर ले, जो अमेरिका की सुपरविजन में एक किस्म के सैटेलाइट की मौजूदगी में, अरब मुल्कों की सपोर्ट से जो इजराइल से उठे थे, 200 जहाज आए थे यहाँ पर और वापस चले गए थे। अब आप नोट किए, अगर आप 10-15 जहाज में से गिरा दें तो आपने सबक तो भेज दिया, आपने मैसेज तो दे देना था कि हम फाइट बैक। बिल्कुल। एक और डायमेंशन जो शायद आप टच अभी करेंगे वो ये है कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज को कह रहे हैं हम ब्लॉक कर देंगे, जिससे तेल जाता है 20% दुनिया का। तो अब उसको भी आप ब्लॉक कैसे करेगा ईरान? ये समझना चाहिए हमें कि वो इसलिए कि जब तक आपके पास एयरफोर्स ना हो
آپ آلموسٹ اس جگہ پر نو فلائی زون نہ انفورس کر دیں, آپ کسی ٹریفک نہیں بلاک کر سکتے دنیا میں. تو ایئر آپ کو مسٹ ہے. ایئر کے بغیر آج کل آپ نے نوٹ کیا کہ دنیا کی جنگیں سر ایک اور چیز بتائیے گا, ایران کی ایئر فورس ہے نہیں, انہوں نے بنائی نہیں, ہمیں نظر نہیں آ رہی, وہ کیا, وہ ہمیں نہیں پتا, آپ بتائیں ذرا. یہ بھی اچھا سوال ہے. دیکھیے ان کے پاس اس وقت F-14 اور F-4 جہاز ہیں ان کے پاس, اور یہ شاہ فرحان کے زمانے کے ہیں. یہ دونوں امریکن بنے ہوئے ہیں موسٹلی, اور اس کے بعد مکس وغیرہ ہیں وہ اتنے اس سے بھی کم سگنیفیکنٹ ہیں. یہ F-14 اور F-4 جو ہے یہ امریکن جہاز ہونے کی وجہ سے امریکہ نے شاہ کے بعد فورن اسپیئر پارٹس بند کر دیے تھے, ان کی مینٹیننس نہیں ہو رہی تھی. ابھی بھی ان کو 8-10 جہاز رہ گئے ہیں, بڑی مشکل سے اٹھا رہے تھے. اور سر یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں یہاں پہ اردن بھی ہے, بیچ میں اردن بھی آتا ہے, مڈل ایسٹ کی ساری کنٹریز ہیں, انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی جہاز نظر آئے گا ہم اڑا دیں گے. تو بڑا مشکل ہے کہ ان کا جہاز جائے اور جا کے اسرائیل پہ, تو اس لیے بھی ان کی حکمت عملی ہے یہ کہ وہ جہاز سر ایک چیز مجھے بتائیں کہ جو روٹ استعمال کیا گیا ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے یہ ایران کی ایئر فورس ہے نہیں ہے, ہے بالکل. سر یہ جو روٹ استعمال کیا گیا عراق کے ذریعے, یہ جو وہاں سے یو ایس سے جہاز اڑے اور بنکر بسٹر اور سارا, یہ عراق کا راستہ اختیار کیا انہوں نے؟ نہیں, ابھی تک جو میں کر پایا ریسرچ, اور میں کوئی ٹریکنگ وغیرہ فلائٹ کی دیکھ رہا تھا کل کہ کہاں سے روٹ ہوا ان کا, یہ ویری ہائی چانسز کہ یہ انڈیا کی طرف سے آئے ہیں, یعنی کہ ایسٹرن سائڈ سے آئے ہیں, ہمارے ایسٹرن سائڈ سے. جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ڈاؤن ورڈ, یہ انہوں نے ویسٹ یا یورپ کے اوپر سے نہیں آئے, کیونکہ ادھر سارے مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں, اور ادھر یہ بھی رسک تھا کہ یورپ کی جو ایئر ڈیفنس نیٹ ورک ہے شاید وہ انفارم نہ کر دے یا اس کو وارننگ نہ مل جائے, کیونکہ اسٹیلتھ جہاز تو ہے لیکن ان کی ریفیولنگ ہوئی ہے رستے میں. ریفیولر پکڑے جا سکتے ہیں اگر آپ جہاز نہیں بھی یہ ڈیٹیکٹ کرتے, اگر اتنے ایئر ٹو ایئر ریفیولر ٹینکر اڑیں گے تو ظاہر ہے وہ تو ڈیٹیکٹ ہوں گے رستے میں. تو جو ایسٹ کی طرف ہے یعنی کہ ٹورڈز ملیشیا کی طرف سے وہ اگر آئیں گے تو وہ چانسز ہیں کہ ادھر ایئر ڈیفنس نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. تو یہ ایک ایلیمنٹ لگتا ہے کہ جہاں سے سیف زون ظاہر ہے وہ انڈیا تو نہیں کرے گا. سر بہت شکریہ, ایئر کمانڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور اسرائیل اور یو ایس کی جو وار ہے اس پر تجزیہ دے رہے تھے. اور ہمارے شو میں ہوتا ہے ایسے کہ بڑے عام بھی جو انسان سوچ رہا ہے, جس کو زیادہ اتنا نیوز کرنٹ افیئرز حالات کا نہیں پتا, تو وہ ان کے لیے میں ہوں نا, سادہ سے سوال مجھے سمجھ آ گیا, آپ کو بھی سمجھ آ جائے. بالکل. اچھا اس جنگ کے خطے پر کیا, اچھا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. بہت ساری آج ہوئے, بہت چارج ہیں بھائی, بہت سارے سوال, بہت ساری باتیں ضروری ہیں. سی یو آفٹر شارٹ بریک. کیپ واچنگ, گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ٹو رائز اینڈ شائن آن 365 نیوز. مارننگ شو ہے ہمارا لائیو منڈے ٹو فرائیڈے 9 سے 11 بجے ڈیلی. تو یہ تو آپ اپنی ایک عادت بنا لیں, یہ بہت ہی ضروری ہے. بہت کچھ سیکھنے کو مجھے اس شو میں مل رہا ہے, زہیب سے, چینل سے, ٹیم سے سارے, اور ریسرچ ویڈیوز. یہ ایک واقعی میں کہتی ہوں ایک obsession بن جاتی ہے. چلو نارمل حالات میں تو کیا, آج کل تو ضروری بھی ہے کہ کیا چل رہا ہے. اب پتہ ہے ڈراموں میں مزہ نہیں, کسی چیز میں آپ کو, مجھے انٹرسٹ نہیں ہوتا. مجھے لگتا ہے کہ یہ انٹرٹینمنٹ کا ٹائم ہی نہیں ہے. بالکل. یہ تو اس وقت ضروری ہے کہ ہمیں اویئرنیس ہو اور ہم خبروں پہ نظر رکھیں. اور ذمہ داری کا بالکل یہ کام ہے, ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, کیونکہ جب ہم آنر بیٹھتے ہیں تو ہم پھر خبریں اور ان پر تجزیے ہوتے ہیں, اوتھینٹک ہوتے ہیں, تو ظاہر لوگ دیکھتے بھی ہیں, پسند بھی کرتے ہیں. اچھا ہم بات کر رہے تھے اس ایران اور یو ایس کی وار کی, اور یہ وار ایک نیکسٹ لیول پہ پہنچ گئی ہے یو ایس کے اس وار میں کودنے کے بعد. اور اب تو مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں, ان یو ایس بیسز جہاں پر ہیں ان کو خطرہ ہو گیا ہے, وہاں پر الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. انہوں نے خاص اسپیشل جو میجرز لے لیے ہیں. یہ کون کون سے ممالک ہیں جہاں یو دیکھیں, ایس اس میں اردن ہے, اس میں عراق ہے, اس میں شام ہے, اس میں کویت ہے, تو یہ کافی سارے ممالک ہیں جہاں یو ایس کی بیسز ہے. قطر, یو اے ای جی بالکل ایسے یہ بیسز یہاں پر موجود ہے. تو ایران نے کہا تھا کہ اگر یو ایس ہم پر حملہ کرتا ہے تو پھر ہم یو ایس کی بیسز کو نشانہ بنائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایران اس پوزیشن میں ہے کہ یو ایس بیسز کو نشانہ بناتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اس خطے میں ایران ہمارا نیبر ہے, پاکستان کا نیبر ہے, اور پھر افغانستان کی بھی صورتحال ہے, چائنا اور رشیا. تو اب ہمارے لیے بڑا ایک سوچ سمجھ کے ہر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے پاکستان کے لیے بھی, اور دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کیا پالیسی پاکستان کی طرف سے آتی ہے, پالیسی سٹیٹمنٹ کس طریقے کا آتا ہے. دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, اس پر ہم مزید بات کریں گے. بالکل. السلام علیکم جی, گڈ مارننگ. میں سر یہ کہتی کہ پاکستان کا کیا, میں آپ کو نظر آتی ہے ہماری سٹینڈنگ, ہمارے اوپر بڑا ویسے بھی پولیٹیکل پریشر, یو ایس کا پریشر, پھر جی ہم قرض میں بھی ہمارے مسائل ہیں, ہمارے قرض کے, آئی ایم ایف کا پریشر, اور پھر انڈیا پاکستان ٹینشنز. اس میں وے ڈو وی اسٹینڈ رائٹ ناؤ ود ایران, ود دا ورلڈ, یہ باتیں. پھر ہمارے پرائم منسٹر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی بلا لیا ہے, تو ہماری اس وقت کیا پوزیشن ہے؟
جی بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا اپنے پروگرام میں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں اس وقت پوری دنیا یہ خطہ اور پاکستان جو ہے نا وہ ایک بہت ہی نازک دور سے گزر رہا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس خطے کے ساتھ ساتھ اس وقت پوری عالمی جو نظام ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ وہ ابتر ہو چکا ہے. اور آپ نے دیکھا جس طرح کے پچھلے 3 سال کے دوران چاہے روس کا حملہ ہو یوکرین پہ، چاہے اسرائیل کا حملہ ہو غزہ پہ، چاہے امریکہ یا اسرائیل کا حملہ ہو ایران پہ، اس سے 3 باتیں ثابت ہو جاتی ہیں کہ جناب جو عالمی نظام ہے اس میں جو عالمی ادارے ہیں، عالمی قانون ہے اور عالمی برادری ہے وہ ان اصولوں کے حوالے سے بات تو کرتی ہے، بیانات تو دیتی ہے، زور دیا جاتا ہے امن پہ، لیکن حقیقت دنیا کی تاریخ کی یہی ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جو مثال ہے، میں ایران کی طرف آنے سے پہلے واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ پوری عالم اسلام کے لیے بہت بڑی اگزامپل اس وجہ سے ہے کہ ہم ہمیشہ سے امن کے علمبردار رہے ہیں، ہم ہمیشہ سے عالمی قانون، عالمی اداروں کا احترام کرتے ہیں. دنیا کے تمام مسئلے چاہے وہ کشمیر کا ہو، فلسطین کا ہو، تنازعات کو عالمی قانون اور عالمی برادری اور عالمی اداروں کے مدد سے پرامن انداز میں حل کرنا چاہتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے دفاع سے غافل نہیں ہیں. ہماری فوج انتہائی مضبوط ہے. ہم نے ابھی پچھلے ماہ دنیا کی 4تھی بڑی فوج کو عبرتناک شکست دی ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی دنیا کا ملک اور قوم دنیا میں سر اٹھا کے جینا چاہتے ہیں، عزت، سلامتی، غیرت اور اپنے قومی مفادات کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو عالمی قوانین کے ساتھ ساتھ ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے دفاع سے غافل نہ ہوں. اور بلکہ میں شاید پہلی دفعہ بھی میں نے ایک گزارش کی تھی کہ مجھے ایک پاکستانی کی حیثیت سے فخر ہے کہ 78 سال پہلے ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پاکستان ایئر فورس اکیڈمی کا دورہ کیا تھا تو بڑے تاریخی الفاظ آج سے 78 سال پہلے کہے تھے کہ any country without a strong air force is at the mercy of the aggressor. بالکل پاکستان must build an air force second to none. تو میں سمجھتا ہوں کل ایران نے اگر اپنی فضائی قوت کو مضبوط کیا ہوتا تو شاید اتنی زیادہ بڑے پیمانے پہ جو اسرائیل اور امریکہ سے اس کو حملوں کا سامنا ہے وہ شاید نہ کرنا پڑتا. یہ ایک تاریخ کا بہت افسوسناک سبب ہے. جہاں تک سفارت کاری کی بات ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے بہت اہم اور اصولی موقف دیا ہے. اور تینوں جو باتیں آپ نے کی میں اس سے بالکل متفق ہوں کہ ہر ملک کو اپنی سلامتی اور خود مختاری اور سیلف ڈیفنس کا حق حاصل ہے. ہر قسم کی جو بیرونی جارحیت ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور دنیا کے ہر مسئلے کو ہم سفارتی ذرائع سے حل کرنا چاہتے ہیں. اور لیکن اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب چونکہ کل بہت بڑے پیمانے پہ امریکہ نے براہ راست ایران کے ایٹمی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے تو یقینی طور پہ داخلی سطح پہ بھی ایران میں یہ توقع کی جا رہی ہے اور علاقے میں جو طاقت کا توازن ہے اس کو بھی مکمل طور پہ آپ یوں سمجھیں کہ ختم کرنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ایران کچھ نہ کچھ کارروائی تو جوابی ضرور کرے گا. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے گا، ابھی آپ فورن پالیسی کی بات کر رہے تھے، سفارتی ہم اپنی کامیابی کی بات کر رہے تھے. کل وزیر دفاع خواجہ آصف کا انٹرویو میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ اپیرنٹلی یہ نظر واقعی آ رہا ہے کہ پاکستان ایک طرف یو ایس پریزیڈنٹ کو امن کے نوبیل انعام کے لیے ریکمینڈ کرتا ہے، دوسری طرف پاکستان جو یو ایس نے اٹیک کیا اس کو کنڈیم بھی کرتا ہے. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ڈائیکاٹمی ہے، لیکن پھر انہوں نے توجیہ بھی دی کہ ہم نے اس لیے ان کو ریکمینڈ کیا کیونکہ پاکستان اور انڈیا کی جو کشیدگی تھی اس میں انہوں نے پازیٹیو کردار ادا کیا ہے. تو اس پر ذرا سی بات کیجیے. اہم بات آپ نے کی ہے. دیکھیں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ پاکستان کے قومی مفاد میں دیکھیں جب پاکستان کے اوپر بھارت نے اتنے بڑے پیمانے پہ کھلم کھلا جارحیت کی اور پاکستانی افواج نے اس کا منہ توڑ جواب دیا تو خود یہ امریکہ نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اور کئی بھارتی ایکسپرٹس نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے کہ یہ بھارتی حکومت تھی جو کہ امریکہ کے پاس بھاگی گئی کہ پاکستان کی جوابی کارروائی رکوائیں اور مجھے اس سے بچائیں. تو صدر ٹرمپ نے پاکستان سے ریکویسٹ کی تو پاکستان نے اس کنڈیشن پہ کہ آپ بھارت پہ زور ڈالیں کہ جناب آپ مسئلہ کشمیر پہ دوبارہ مذاکرات شروع کریں، تو اس کنڈیشن کے اوپر ہم نے
امن کے تقاضے کے عین مطابق ایک ذمہ دار ریاست ہونے کے ناطے جنگ بندی پہ آمادگی ظاہر کی. تو بات دراصل یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اہم بات ہے. صدر ٹرمپ کی جو جنوبی ایشیا کے حوالے سے پالیسی ہے یا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو ان کا موقف ہے یا دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کو دوبارہ شروع کرانے کی جو کوشش ہے, یقینی طور پہ جنوبی ایشیا کے اندر میں سمجھتا ہوں یہ ایک مثبت بات ہے. اچھا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صدر ٹرمپ کی دنیا کی ہر پالیسی سے اگری کرتے ہیں اور کوئی نا ہمارے سر اپنے اتنے مسائل ہیں. اچھا, ایک پلیز بریف سا جواب دے دیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان واز پریشرائزڈ بائی ٹرمپ کہ ان کو یہ ریکمینڈ کیا جائے اس ایوارڈ کے لیے آف نوبل پرائز؟ بس آپ مجھے ہاں نام دیں. ایسی بات نہیں ہے, بلکہ میں آپ کو بتاؤں چند دن قبل صدر ٹرمپ کا ایک بڑا دلچسپ ٹویٹ تھا جس میں انہوں نے کہا دیکھیں جی میں پوری دنیا میں اتنی ساری جنگیں بند کرانے کی کوشش کر رہا ہوں, تو میرے خیال میں پتہ نہیں بند ہو رہی ہیں, اس سے زیادہ شروع ہو رہی ہیں. ہمیں امن کے انعام کے لیے مجھے کنسیڈر نہیں کیا جاتا. جی جی جی, یہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے خواہش ویسے ان کی اپنی ہی ہے. ابھی وقت کی قلت ہے, آپ کو ہم دوبارہ شو پر لیں گے کس دن اور اس خطے کی صورتحال پر اور حالات و واقعات کا تجزیہ لیں گے. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. تو یہ تمام باتیں ہو گئی, وقت ہمارے پاس کم ہے, بریک لینا ہم نے, ہیڈ لائنز بریک ہوگی اور اس کے بعد زیادہ میں کچھ اور بول دوں, بہتر ہے کہ وہ بند ہی کر لیا جائے ابھی اور بریک لے لیں. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. رائز اینڈ شائن میں گڈ مارننگ ایوری ون. نادیہ خان, زہیب حسن اور بہت ساری باتیں. دیکھیں دماغ کو نا ذرا ہوا لگائیں اور سوچیں. جو چیزیں بھی آپ دیکھتے ہیں, کلپس, ویڈیوز, نیوز دیکھ تو آپ رہے ہیں, لیکن اس کے بعد سوچا کریں چیزوں کو, اور یہ نا سچویشنز, ایونٹس کو ملا کے پھر کا چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. انالیٹک, ہاں بالکل, آپ کو انالیسز آنا چاہیے, تھوڑا سا اپنا بھی تجزیہ کریں, دوسروں کے تجزیے دیکھ کے اپنا بھی کچھ سوچیں کہ یہ صورتحال کس طرف جاری ہے اور کیا ہو سکتا ہے. بہت کچھ تو آپ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے, بالکل, اور وہ ضروری نہیں کہ وہ سچ ہے. تو امپورٹنٹ ہے. اچھا, پاک یہ جو ایران اور یو ایس کی ٹینشن ہے, اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں. ایران کے پاس آپشنز کیا ہے؟ یو ایس تو کہہ رہا ہے کہ ریجیم چینج کرنی ہے, ایران کے پاس کیا آپشن ہے, کس طریقے سے وہ اس ریٹیلیشن کو مزید بڑھا سکتا ہے, اسکیلیٹ کر سکتا ہے, اس کے پاس ایمونیشن کتنا ہے, ہتھیار کتنے ہیں, بیلسٹک میزائلز کتنے ہیں, گراؤنڈ فورسز کی کیا صورتحال ہے, جیسے آپ نے کہا کہ ایئر فورس کی صورتحال. اور وہ جو کہتے ہیں نا زہیب, ایران کرتا ہے بالکل. اور اب جو انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے جو اب کر دیا ہے, اب ہم دنیا کو دکھائیں گے, اتنا بڑا حملہ کریں گے, اس کا جواب دیں گے. وہ ان کے حساب سے جو مجھے ایران کے اس کے میں ان کا موقف سن رہی تھی کہ جنگ اب شروع. بالکل, اور ایران کے لوگ کتنے یونائٹ ہیں, ایرانی عوام اس وقت کیا سوچ رہے ہیں, وہاں پر کیا پرسپشن. تو ان سب معاملات پر ہم بات کریں گے. ڈاکٹر صالح بہشتی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, ایکسپرٹ ہیں اور ایران سے متعلق بہت زیادہ تجربہ بھی ہے ان کا, تجزیہ بھی ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. گڈ مارننگ. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ گڈ مارننگ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ایران کو رسپونڈ کرنے کے لیے ایران کے پاس آپشنز کیا ہیں. ہم نے پہلا سوال یہی کیا تھا کہ کیا یو ایس بیسز کو ٹارگٹ کرے گا یا بھی محتاط ہی انداز اختیار کرے گا ایران؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ وقت دیا. جی دیکھیں, مڈل ایسٹ پہلے سے ہی ایران کا جو ہے ایک اولین ترجیح رہی ہے, اس حوالے سے کہ اس کے جتنے بھی دشمن ممالک ہیں وہ یہاں پر نہ ہو, خاص طور پر امریکہ. تو جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کل جو پریس کانفرنس کی, جو انہوں نے B-52 بمبارڈ طیارے جو بھیجے ایران میں, اس کے بعد تو انہوں نے فوراً سے ایک جملہ کہا کہ سلیمانی کو بھی میں نے فوراً قتل کیا اور وہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا ایران کو روکنا. تو دیکھیں, جنرل سلیمانی جو بیسکلی جس مشن پہ تھے شہید, وہی اسی مشن پہ تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے مڈل ایسٹ سے جو ہے امریکہ کے نشان کو مٹا دے اور امریکہ کو ختم کر دیں. تو ظاہر ہے ایران کے پاس اس وقت مڈل ایسٹ میں جتنے بھی امریکن جتنے بھی وہ ہیں تنصیبات ہیں, چاہے وہ ملٹری بیس ہوں, چاہے وہ ان کے ادارے ہوں, چاہے وہ ان کے شپس ہوں, چاہے وہ ان کے کچھ بھی ہوں, فوجی تنصیبات ہوں, ان سب کو نشانہ بنانا اس وقت ہم ان کے کیپیبل ہیں اس چیز کے, وہ اس کی صلاحیت رکھتے ہیں. جو ایران کے شارٹ میزائلز ہیں, جو نصر ہے اور بہت سارے اور میزائلز ہیں, اور ان کی تعداد بھی ان گنت ہے اور بہت زیادہ ہے, اور پچھلے 40 سال سے وہ جو ہے, اور خاص طور پر پچھلے لاسٹ 20 سال سے جو ہے وہ اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں اور اسی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. تو ان کے پاس جو ہے اس کی صلاحیت بھی ہے اور وہ ریٹیلیٹ بھی کریں گے, جس طرح سے ابھی میم نے فرمایا کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں.
اور وہ ریٹیلیٹ بھی کریں گے اور بہت جو ہے ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچائیں گے. اور تمام تر جتنے بھی مڈل ایسٹ میں جو بھی امریکن منافع ہوں گے, جو بھی امریکن وہ ہوگا انٹرسٹ ہوگا, ان سب کو نشانہ بنانا ایران کی پہلے سے اولین ترجیح رہی ہے. بس اس کو موقع نہیں مل رہا تھا, اب امریکہ نے حملہ کر کے وہ موقع فراہم کر دیا. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ ہیں تو مسلم کنٹریز ہی نا, یہ تو فرینڈس کنٹریز ہیں, فرینڈلی کنٹریز ہیں, یہ کیسے اس پہ ریئیکٹ کریں گے؟ ہم یو اے ای کی بات کریں, قطر کی بات کریں, تو پھر بھی ہیں تو مسلم مطلب یہ ایک وہ سوال یہ کہ وہ بھی اس جنگ میں پھر یو ایس کا ہی ساتھ دیں گے نا, کیونکہ ان کے زیادہ فرینڈز ہیں. اب وہ کتنی عجیب ایک ڈیلیما ہے کہ مسلم کنٹری بھی ہے, مسلم کنٹری کے اگینسٹ آپ اس میں ریئیکٹ کریں, لیکن کیا کریں؟ وہ آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیا کریں گے؟ کیا آنیسٹلی اسپیکنگ دیکھیں, ایران نے جتنا ہو سکے بین اتحاد کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے, خاص طور پر شیعہ سنی اتحاد کے لیے ایران نے بہت زیادہ قدم اٹھایا اور بہت زیادہ کام کیا ہے. اس سلسلے میں جو ہے رہبر عظیم الشان رہبر کبیر سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی فتاوی بھی موجود ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں ایران نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی ہے. دیکھیں یہ ان مسلم ممالک جو کہ اسلامی نہیں ہے, انفارچونیٹلی وہ مسلم ممالک ہیں صرف اور صرف, ان کو جو ہے اس بارے میں کیئر کرنا چاہیے تھا کہ ان کو چاہیے تھا کہ ان کی سرزمینیں جو ہیں جمہوریہ اسلامی ایران کے خلاف استعمال نہ ہوں. اب جب وہ جمہوریہ اسلامی کے خلاف جب استعمال ہوں گی تو ویسے تو ملٹری لحاظ سے دیکھیں گے, کسی اور لحاظ سے دیکھیں گے, تو وہ ایران کے سامنے کوئی عدد نہیں ہے. جب ایران اسرائیل جیسے خونخوار درندے کو جو ہے لگام دے سکتا ہے اور امریکہ جیسے کو جو ہے وہ چیلنج کر سکتا ہے, تو یہ ممالک تو ان کے سامنے جھکنے والے ہیں. تو ان نہیں, لیکن یہ ایک بلاک بن جائے گا نا, پھر یہ ایک بلاک بن جائے گا نا. یہ ویسے تو کمزور ہے ایران کے سامنے, لیکن ایک بلاک میں اس لیے ایران کا ذرا تھوڑا سا وہ محتاط انداز اختیار کر رہے ہیں ایرانی. نہیں, اور دوسرا اتنا بڑا لاس ہے, یہ بلینز آف ڈالرز کی جو عمارتیں ہیں, یہ ایک دھماکے سے یہ پوری اکانومی کلیپس کر جائے گی. یہ اس کے بعد ریکور کیسے کریں گے؟ افورڈ بھی نہیں کر سکتے. ان کو تو یو ایس کو بھی روکنا چاہیے. دیکھیں ایران نے 8 سال وہ وار لڑی ہے جو یو ایس نے اور پوری دنیا نے اور پوری یورپ نے ان کے اوپر مسلط کی تھی. ایران نے ہسٹری میں یہ ثابت کیا ہوا ہے کہ دیکھیں اکانومی اور ملک کی تمام منافع امن کے بعد ہے, تب ہے جب ملک کے جو ہے چاروں سرحدیں, چاروں طرف سے ملک جو ہے امان میں ہو, وہ محفوظ ہو. اگر وہی محفوظ نہیں ہوگی, آپ کی سالمیت کا روز کوئی B-52 آپ کے برسا کے جائے گا, آپ کے ہمسائے ممالک کو بھی استعمال کرتے ہوئے, آپ کے مسلم ممالک کو, no one cares, ایران don't care. ہاں, رائٹ ٹو رسپونڈ ہے. مجھے بتائیں, یو اے ای میں ڈاکٹر صاحب دنیا کا پیسہ انویسٹڈ ہے, دنیا کا پیسہ یو اے ای میں, دبئی میں. اب مجھے بتائیں کہ وہ وہاں, اور کیوں لوگوں نے انویسٹ کیا کہ جی بڑی سیفسٹ ہیون ہے یہ, یہاں تو کچھ نہیں ہوتا, کرائم نہیں ہے, مسئلہ کوئی نہیں, کوئی پولیٹیکل ٹینشن نہیں. وہ اس سے کیسے نکلے گا؟ ایک دھماکہ, گاڈ فوربڈ کچھ ایسی ڈسٹربنس ہوتی ہے, وہ تو ان کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا. وہ ہونے کیسے دیں گے؟ it will cause the entire economy to collapse. وہی میں یہی کہہ رہا ہوں, جب آپ اپنے ایلائی بناتے ہیں تو آپ کو سوچ سمجھ کے بنانا چاہیے. اگر آپ ابھی امریکہ کے کیمپ میں جا کے بیٹھ جائیں گے, اسرائیل کے کیمپ میں جا کے بیٹھ جائیں گے, اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا سب سے بڑے 3 دشمن ایران صرف نہیں ہے, رشیا بھی ہے, چائنا بھی ہے, وہ ریجن میں موجود ہے, ان کے ساتھ بھی کل کو پنگا ہو سکتا ہے جب وہ موجود ہے, اور آپ خود شیشے کے گھر میں بیٹھے ہیں, اور آپ اپنی یا تو خود پتھر مار رہے ہیں یا اپنے بالکل ریجنل کوآپریشن ہونا چاہیے. اچھا, یہ 2 موو جو ہیں ایران کے, 2 موو جو ہے اس سے متعلق آپ بتائیں. ایک تو یہ آبنائے ہرمز کا جو پارلیمنٹ نے اپروول دے دیا ہے کہ بند کر دیں گے, لیکن دیکھیں اس سے متاثر تو پھر چائنا بھی ہوگا, اور اس سے متاثر دیگر کنٹریز بھی ہوں گے جو کہ اس جنگ میں نہیں ابھی ان کا کوئی موقف سامنے آیا ہے. تو ایران سے تو اگینسٹ ہو جائیں گے وہ, اور ان کا رسپانس کیا ہوگا اس پر؟ دیکھیں, چائنا اور رشیا ایران کے ایک بہت پرانے الائی ہیں. سیریا کے معاملے میں اور مڈل ایسٹ کے بہت سارے معاملے میں جو ہے یہ لوگ ساتھ رہے ہیں. خاص طور پر رشیا جو ہے وہ فزیکلی سیریا میں قاسم سلیمانی کے کہنے پر پوٹین نے وہاں پر انٹرسٹ دیا اور وہاں پر اپنی ایئر فورس بھیجی اور بہت سارے اقدامات انجام دیے. اور ابھی بھی یقین ہے ہمیں کہ رشیا گو کہ ایران اس پر مطلب وہ نہیں کرتا, اپنے آپ کو منحصر نہیں کرتا. ایران خود تنہا جو ہے سب چیزوں کا جواب دے سکتا ہے, اور دے رہا ہے, ریٹیلیٹ کرے گا اور ضرور کرے گا. اور میرے خیال سے جو ابھی کل راکسی صاحب گئے ہوئے تھے رشیا, وہ بھی بہت ملاقات جو ہے امپورٹنٹ تھی. ظاہر ہے کیا چیز تھے وہ تو آئندہ وقت ہی بتائے گا. آبنائے ہرمز کی بات کریں, آبنائے ہرمز ایران کے لیے بہت انتہائی اہم اسٹریٹجک خلیج فارس میں ایک پوائنٹ ہے, جس کو وہ نہ صرف آبنائے ہرمز کو بند کرے گا بلکہ یمن کے ذریعے سے وہ باب المندب کو بھی بند کروائے گا.
وہ جو ہے یورپ کے لیے خاص طور پر ظاہر ہے نقصان تو ہوگا, جنگ میں نقصان ہوگا, ظاہر ہے اپنے دوستوں کو علاقے کو بھی کچھ نہ کچھ نقصان تو اٹھانا پڑے گا, لیکن ایک جو بڑا گول ہے, ایک جو بڑا ہدف ہے, اس کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑے گی. اور میرے خیال سے جو ابھی عراقی صاحب جو ملاقات کر رہے ہیں چائنا اور رشیا کے جو آفیشلز ہیں, وہ اسی سلسلے میں تاکہ ان کو اعتماد میں لیا جائے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. بہت سارے سوال کرنے کا جی چاہ رہا تھا لیکن بریک کا ٹائم. یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں کہ یہ جو مڈل ایسٹ میں سالوں سے, ایک تو چلو ایران تو جنگ کی تیاری کر ہی رہا تھا, باقی ممالک کیا کر رہے تھے, یو ایس ان کو آہستہ آہستہ خرید رہا تھا. ریسیشن کے بعد ہم تو کہتے ہیں نا ہم لون لیتے ہیں, ایک لون ہوتا ہے, ایک ہوتی ہے انویسٹمنٹ. اتنی انویسٹمنٹ وہاں انہوں نے کی کہ ان ملکوں کو, اور ان کو کہتے کیا ہے, وہ سنیں بڑی دلچسپ بات ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پہ کوئی حملہ آور ہوگا ہم ڈیفینڈ کریں گے, آپ کو اپنی آرمی بنانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو یہ ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت ہے, ہم بیٹھے ہیں. یہ جو بڑی بڑی ترقیاں ہم دیکھ رہے ہیں, جن ملکوں کو ہم دیکھ کے کہتے ہیں واہ یار ہمارے پاکستان میں ایسی ترقی کیوں نہیں, اب دیکھیے اب وہ ترقی دیکھیں کہ وہ کیا ترقی تھی. وہ ایک برائب ہے جس کی وجہ سے وہ ملک اور عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں, اور اب ان کو اپنے ہی لوگوں کے اگینسٹ لڑنا اور پڑے. پھر ہوتا کیا ہے الٹیمیٹلی, پھر رجیم چینج ہوتا ہے شام میں, رجیم چینج ہوتا ہے لیبیا میں, رجیم چینج ہوتا ہے عراق میں, اسی طرح ہوتا ہے. پھر یہ ترقیاں جو آتی ہیں نا, ان ریٹرن آف بینگ اے ہاسٹیج ٹو یور انیمی, یہ بات ہے. صرف ہمیں نہ سمجھے کہ ہم نے جی لون وون لیا ہوا ہے, ادھر دیکھیں کیا ہوا ہے, ساری عمارتیں کیسے بنی, کہاں سے ترقیاں آئیں. بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں رائزن چائن کے سلسلے. میں چپ ہی ہو جاؤں تو بہتر ہے, بریک لیتے ہیں. بیک آفٹر دی بریک. گڈ مارننگ ایوری ون. اگر آپ بھی بجلی کے بل سے پریشان ہیں تو سولر لگوانے کا سوچ رہے ہیں, لیکن سنا تھا ٹیکس بہت زیادہ ہو گیا, اور اب سنا ہے کہ ٹیکس کم ہو گیا ہے, تو سولر یہی چلتا رہتا ہے. اب آپ فیصلہ کب لیں, آپ فیصلہ کب لینا آپ نے, یہ نہیں پتہ چلتا نا, کیونکہ بجلی تو بہت جگہ نہیں آ رہی جہاں آنی چاہیے, اور جب چاہتے ہیں تب بھی نہیں ہوتا. مطلب یہ تو ہم اس پہ تھوڑی دیر میں بات کریں گے, آپ اسٹے ود اس. لیکن سولر کے جو نئے ٹیکسز اب جو اس میں چینجز آئے ہیں, پالیسی وغیرہ, وہ ہم پوچھیں گے سولر والوں سے, پوچھیں گے بھائی, سیدھی سولر والوں سے پوچھیں گے ہم. لیکن اس سے پہلے ہم قومی کھیل ہاکی کی بات کرتے ہیں. کھیل کود, جی تھوڑی کھیل کود کی بات ہو جائے نا. اب وہ دن تھے, سنہری دن تھے جب ہم نے کرکٹ کا بھی ورلڈ کپ جیتا تھا, ہاکی کا بھی ورلڈ کپ جیتا تھا. 92 کے بعد سے پھر ایسا ڈرائیڈ اپ ہوئے کہ ہاکی ہماری گرتی گئی, اور پھر اس کے بعد وہ رولز بھی چینج ہوئے, ہاکی کے آسٹرف آ گئی, اور پھر تو بالکل ہی ہماری رینکنگ خراب ہوتی گئی. لیکن کچھ بیچ میں اچھا پرفارم کیا, لیکن ابھی ہے کیفیت یہ ہے کہ ہم ورلڈ کپ کے لیے ہم نے کوالیفائی نہیں کیا پاکستان ٹیم نے. لیکن ہیونگ سیڈ, اور لیکن ہماری لیڈیز ٹیم بھی اچھی ہے, اچھی ہے, لیکن ہوا یہ ہے کہ FIH کے نیشنز کپ کا جو فائنل وہ پاکستان نے کھیلا ہے, اور اس ٹورنامنٹ میں بڑا اچھا پرفارم کیا. فرانس کو سیمی فائنل میں شکست دی, لیکن نیوزی لینڈ سے ہم 6-2 سے ہار گئے. ایک بڑے مارجن سے ہمیں شکست ہوئی ہے. مجھے اچھا فیل کرنا چاہیے یا مجھے برا فیل کرنا چاہیے؟ آپ کو تھوڑا اچھا فیل کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے بھی بری پوزیشن تھی پاکستان کی, اور اب کچھ بہتر ہوئی ہے. پاکستانی لڑکے کچھ اچھا پرفارم کر رہے ہیں, طاہر زمان ان کے کوچ ہیں, تو لگ رہا ہے کہ اگر یہ محنت ایسی کرتے رہے تو پھر آگے بڑھیں گے. کبھی کبھی نا ٹوٹیلٹی میں پورے معاملے کی نا سمجھ نہیں آتا کہ مجھے میں افسوس کی بات ہے یا خوشی کی بات ہے, کبھی کبھی نہیں سمجھ, کھیل کود میں کنفیوز ہو جاتی ہوں. تو کیا کریں. ہاکی ایکسپرٹ اسپورٹس جرنلسٹ اعجاز چودھری نے ہمیں جوائن کیا. اعجاز صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ہم امیدیں تو بن گئی تھی ہماری, جب ہم نے سیمی فائنل دیکھا تو فرانس کے ساتھ بڑا اچھا کھیلا, پینلٹی شوٹ آؤٹ پر پاکستان جیت گیا. لیکن پھر نیوزی لینڈ سے یہ شکست میں بڑا مارجن رہا 6-2 سے. کیا تھک گئے تھے, اور اسٹیمنا کا ہی وہی پرابلم ہے ہمارا؟ نہیں, یہ ایکسکیوزز تو پھر ہر ٹیم کے لیے ہوتے ہیں نا, جب آپ کو سارا پتہ ہوتا ہے, شیڈیول ہے, اور ابھی جب سے یہ رولنگ سبسٹیٹیوشن کا ہے نا کہ آپ جتنے دیر کے لیے ایک پلیئر کو ڈالیں نکالیں, جتنے 16 آپ کی ٹیم میں ہیں, تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں رہتا. اور تھکنا تو پھر سب کے لیے, تو نیوزی لینڈ والے کیوں نہیں تھکے, مطلب ایتھلیٹ تھک رہے ہیں تو بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ دیکھیں فائنل میں آئے, ٹھیک ہے, اب آپ اس کو بھی دیکھیں نا, فائنل میں آنے ہم 4 میچ کھیلے نا, 3 پول اور 1 سیمی فائنل. ان 4 میں سے پاکستان نے صرف 1 میچ جیتا ہے جاپان سے, رائٹ, ملیشیا سے ڈرا ہوا, اور پول میں نیوزی لینڈ سے ہارے, اور سیمی فائنل میں پہنچے. گول ڈفرنس بھی برابر تھا پاکستان ملیشیا کا, لیکن ایز پر دا رول, کیونکہ پاکستان نے گول زیادہ کیے تھے, مطلب پاکستان نے 9 گول کیے تھے, ان کے خلاف 8 گول ہوئے تھے, اور جی یعنی گول ڈیفرنس میں پاکستان آگے نکل گیا. جی اس پہ آئے. پھر سیمی فائنل بھی جو جیتے شوٹ آؤٹ پہ, وہ بھی ریکارڈ بکس میں ڈرا ہی جاتا ہے. تو فائنل تک لک کا بہت بڑا رول تھا, اور فائنل میں فلی ایکسپوز ہو گئے. اور یہ جو FIH نیشنز کپ ہے نا, یہ اس کی امپورٹنس صرف ایک ہے,
کہ یہ جو مین جو ان کا FIH کا ایونٹ ہے وہ ہے FIH پرو لیگ، اس کے لیے کوالیفائی کر لیتا ہے اس کا میں winner. کھیلتی. ہاں جی بالکل، جو اس میں لاسٹ ٹیم آئے گی وہ ریلیگیٹ ہوگی، اور جو FIH نیشنز کپ جیسا نیوزی لینڈ جیت گیا وہ اس میں کوالیفائی کرے گی اور مین ٹیم میں آئے گی. تو اس میں کوئی ایسی خاص بات پاکستان نے نہیں کی جس پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے. نہیں تو مجھے بتائیں کہ طاہر زمان کوچ ہیں، خود اتنے زبردست پلیئر رہے ہیں اور ہمارا ایک سنہری دور ہاکی کا رہا ہے، تو یعنی ریوائول آپ نہیں دیکھتے نیئر فیوچر میں ہاکی کا کوئی نظر آ رہا ہے آپ کو، کوئی لڑکے شہباز سینئر کی طرح کے اور دیگر لڑکے؟ نہیں بالکل نظر نہیں آ رہا. طاہر زمان از اے ویری گڈ کوچ، وہ اس وقت پاکستان میں بیسٹ کوچ ہے. لیکن آپ خود سوچیں نا، ویئر ودال ہونا چاہیے. طاہر کے پاس لڑکے کیسے ہیں، ان کا میچ ٹیمپرامنٹ کیا ہے، انٹرنیشنل ایکسپوجر کیا ہے. اب دیکھیں اس وقت ہالینڈ ہے اگر ورلڈ نمبر 1 ٹیم، اس کے کوچ کو اگر پاکستان کا ہیڈ کوچ بنا دیں وہ کتنا امپروو کر سکتا ہے. بالکل تو کوچ کو بلیم نہیں جاتا، ایون پلیئرز کو نہیں جاتا. انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، اس کی تمام تر ذمہ داری فیڈریشن پہ ہے، اور فیڈریشن میں نااہل لوگ ہیں اور اس کی ذمہ داری گورنمنٹ. اچھا مجھے ایک چیز اور بتا دیں، لوگوں میں بھی مطلب جنرلی لوگوں میں بھی دیکھا جائے، میں کسی گراؤنڈ میں نہیں دیکھتی کبھی کہ ہاکی کھیلی جا رہی ہے. میں کتنے شہروں میں جاؤں گی، گلیوں میں، شہروں میں، یہ جو ہمارے بنے ہوئے بھی ہیں اسپورٹس کمپلیکس، نو بڈی پلیز ہاکی اینی مور. مجھے لگتا ہے ایبسلیٹ ہو گئی ہے یہ پاکستان میں. بڑا صحیح ورڈ یوز کیا ہے آپ نے. جب ہم اسکول وغیرہ ہوتے تھے تو ہر ایک نے ہاکی کھیلی ہوتی تھی کسی نہ کسی لیول پہ، ایک کلچر تھا. دیکھیں اب آپ کے سامنے ٹی وی چینلز ہیں، کیبل ہے، اب ایکسپوجر صرف کرکٹ نہیں ہے، فٹ بال آپ کو پتہ ہے ساری دنیا کی لیگز دکھائی جاتی ہیں، اس کے علاوہ دوسری ایتھلیٹکس ہے، یہ نظر آتے ہیں. تو 3-4 چیزیں ہوتی ہیں نا جو ایک بچے کو، ایک یوتھ کو مائل کرتی کسی اس میں ہے کہ آپ کی نیشنل ٹیم کی کیا پرفارمنس ہے، اس سپورٹ میں گلیمر ہے، اس سپورٹ میں پیسہ ہے، کریئر ہے، آپ کو نظر جی فیوچر ہے. تو یہ تینوں چیزیں ختم ہو چکی ہیں پاکستان. بالکل ایسا ہی. اور دیکھیں آئی تھنک کہ فٹ بال کو نا تھوڑا سا اس کی وجہ کیا ہے، فٹ بال کھیل رہے الاؤنس نہیں ملا، یعنی یہ ٹیم کھیلنے گئی ہے وہاں پر اور ان کو الاؤنس نہیں دے رہے ہیں، وہ جو ڈیلی الاؤنسز ہوتے ہیں. تو مجھے بتائیں کیسے پرفارم کرے گا؟ اٹس اے ڈیڈ سپورٹ ناؤ، اٹس اے ڈائنگ سپورٹ. اور ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں بچوں کا رجحان بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. ہمارے بچے اب ان کا زیادہ رجحان ہے باسکٹ بال کی طرف، فٹ بال کی طرف، تو اس کو بھی ہمیں سیریسلی لینا چاہیے. میڈم وہی ہے نا کہ جس طرح ابھی بات کی کہ ایکسپوجر کیا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس جو کیبل نیٹ ورک ہے اس میں 23 سپورٹس چینلز ہیں، رائٹ، اور اس میں ایکسکلوسیو ٹینس کے ہیں، 2 گولف کے ہیں، اور ساری جو مین یورپین لیگز ہیں نا، ایک چینل اسپینش لا لیگا دکھا رہا ہوتا ہے، انگلش پریمیئر لیگ اٹیلین دکھا رہا ہوتا ہے. تو جو آپ کو نظر آ رہا ہے بچپن سے، اب آپ نے بھی دیکھا ہوگا یا چھوٹے بچوں نے میسی کی شرٹ پہنی ہوں گی، رونالڈو کی شرٹ پہنی ہوں گی، ہر وقت ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. بھائی جب آپ فائنل تک تو دکھائیں گے نہیں، آپ کا پی ٹی وی فائنل میچ نہیں دکھا سکتا، لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں کر رہا، آپ کے قومی کھیل کا فائنل ہے، تو پھر آپ دیکھیں نا ترجیحات تو یہ ہے. دنیا کی سب سے مقبول سپورٹ ہے ہی فٹ بال، تو کیوں نہیں ہم اس کو پاکستان میں کیوں نہ اس کو بھی فروغ دیں؟ بچے بہت اچھا کھیل رہے ہیں، اس کا ریوائول کیوں نہ کریں جب آپ کا قومی کھیل ہے؟ قومی کھیل تو ہے لیکن دنیا کا ٹرینڈ بدل گیا. اب بچے نہیں اس سے اٹریکٹڈ ہیں، کیا کریں گے؟ اس وقت دیکھیں نا کرکٹ میں بھی ہم کوئی اچھا پرفارم نہیں کر رہے. اس وقت جو ہماری آپ ریٹنگ دیکھ لیں، آپ ٹیسٹ میں نہیں برا پرفارم کر رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن PSL کی وجہ سے اس میں گلیمر ہے، پیسہ ہے، نظر آ رہا ہے. اب میں اولڈ سکول کا ہوں، میں T20 کو اتنا پسند نہیں کرتا، اس کی بات ہے ٹیسٹ کرکٹ. لیکن کیونکہ میں لاہور میں رہتا ہوں، میں لاہور قلندرز کو ضرور فالو کرتا ہوں کہ وہ کدھر ہے، کیا کر رہی ہے، ایفیلیشن ہے نا. تو اسی طرح فٹ بال میں آپ کو پتا ہے وہاں. اچھا آپ سجیسٹ کیا کریں گے اس ٹیم کو، سجیسٹ کیا کریں گے پاکستان ٹیم کیسے بہتر ایشین اسٹائل آف ہاکی کھیلیں گے؟ کیونکہ ہم نے پرابلم یہ ہو گئی نا، اپنا اسٹائل چھوڑ دیا، آسٹرو ٹرف کی وجہ سے فاسٹ ہو گیا گیم، ہم یورپینز کے اسٹائل پہ چلے گئے اور وہ بھی ہم نہیں کر پائے صحیح طرح. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پرابلم کیا ہے؟ دیکھیں آسٹرو ٹرف کو تو آپ بالکل بلیم نہیں کر سکتے. 84 اولمپکس پاکستان نے آسٹرو ٹرف پہ جیتا، 94 ورلڈ کپ پاکستان نے آسٹرو ٹرف پہ دیکھا. میری خود بات ہوئی ان پلیئر سے، آپ کو میں دلچسپ بات بتاؤں، حسن سردار، حنیف خان، آپ کو پتا سپر اسٹار کے، تو 82 ورلڈ کپ پاکستان نے گراس پہ جیتا تھا اور 84 اولمپکس ایسٹرو ٹرف پہ، اور یہ دونوں اس میں دیور مطلب مین اسٹارز آف دوز ٹو وکٹری. انہوں نے خود کہا کہ ایسٹرو ٹرف ہمارے اسٹائل کو زیادہ سوٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ٹرو سرفیس ہے، اس کی شارٹ ڈربلنگ اور یہ ہمارے یہ جو ہے نا لوگ بہانے بنانا.
लेकिन ये ड्रिबलिंग गलत खत्म है। हो गई ना उस पे, देखिए ऑस्ट्रेफ पे ड्रिबलिंग खत्म हो वो- गई, अब वो नहीं, ड्रिबलिंग जो dribbling तब हॉकी थी- साथ रख के बॉल साथ रख के होती है वो नहीं होता। बिल्कुल, थैंक यू सर, वो बहुत शुक्रिया, अशोक- आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम आपसे जरूर बात करेंगे, अभी वो वक्त बस हमारे पास वक्त कम कम। है। बहुत शुक्रिया बस ये एजाज। पता है बात क्या है, दुनिया बहुत है ये बिजनेस ओरिएंटेड, पैसा, जिस स्पोर्ट में पैसा ग्लैमर है अनफॉर्चुनेटली वही बिक रही है। नादिया, लेकिन वही क्या चल करें, रही है। नेशनल खेल बंद कर दें अपना, क्या करें? नेशनल नहीं, खेल है हमारा, एक हमने क्या प्राइड किया? होता है ना। हमने क्या किया नेशनल गेम? मैं यही कह रहा हूँ ना, करें ना, हमने इन्वेस्ट क्या करें, प्राइड है किया? भाई, हॉलैंड भी तो कर रहा है, बेल्जियम भी तो टॉप पे है, जर्मनी भी और तो टॉप पे आपकी है, अगर मतलब आपकी वो भी तो नेशनल इन्वेस्ट कर रहे हैं इस पे। अगर वो रिटर्न्स नहीं मिल रहे भाई, पता है सब बिजनेस आप इन्वेस्ट करें ना, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने नेशनल खेल को प्रमोट करें। कर ही ना दें। हमारे आप देखें टेबल, हमारे एक जमाने में टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, हर चीज की टीम थी, सब बस गया। वो क्रिकेट पे फोकस है ना सारा, बस जी, प्रॉब्लम है बिल्कुल, और इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में जो खुद अपनी तरफ से लोग कर रहे हैं, लेकिन यस हॉकी इज अ डाइंग स्पोर्ट अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल। तो एक और break बात हम ले करेंगे रहे हैं अभी सोलर पे बात करेंगे, बट आफ्टर द ब्रेक में भी समझाती हूँ। ज़ोएब गल है वे कि ठीक है। जी वेलकम वेलकम बैक। बैक राइज एंड शाइन में एक बार फिर आपको खुशामदीद करनी। जी नादिया, गुड मॉर्निंग एवरीवन। किड़ियां गल्लां सी कर जी बस हमने जी सोलर की बातें करनी है, बिजली है कोई नहीं तो कोई ना कोई सोल्यूशन चाहिए, लेकिन फिर जब टैक्सेस वगैरह का सुनते हैं नंबर्स वो बहुत हाई हैं, लेकिन फिर अब सुना है कि कम हो गया है, तो ये चीज़ें टैक्स चेंज कम हो होती रहती हैं। ज़्यादा जो है ना नॉलेज जिनका काम है ना उनको सही पता है। तो क्या अभी सोलर लगवाने का टाइम है? कौन सा नहीं सिस्टम है? लगवाया जाए? हाँ, अगर ये भी है। 240 गज का घर है तो कौन सा सिस्टम आपके लिए सही है, 400 गज का है, 600 गज का, ये सारी बातें हम करेंगे। लेटेस्ट इस वक्त क्या है, क्योंकि ये चीज़ें सिनेरियोज चेंज होते रहते हैं। तो हमारे पास सर रिजवान हैं और हमारे पास हारिस हैं, और ये इनकी बहुत बड़ी कंपनीज हैं जो कि ये सोलर के सेटअप घरों पे लगा के देखते हैं, उसको मैनेज करते हैं। तो ये बताएंगे अभी तो टैक्स वगैरह का सबसे पहले सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी सर, बताएं ये टैक्स का अभी क्या उसमें चेंज आया परसेंटेज में गवर्नमेंट की तरफ से? बिल्कुल, गवर्नमेंट को इनिशियली जो बजट के अंदर सिफारिशात आई थी वो 18% की आई थी, बट लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर्स हैं दोनों तरफ से, IMF की तरफ से भी और अपने डिस्कोस की तरफ से भी, तो उन्होंने बीच की राह निकाली है एंड दे हैव रिड्यूस्ड इट टू 10%। प्रेशर क्या था? पॉलिटिकल प्रेशर्स बेसिकली फ्रॉम डिस्कोस, और मतलब दूसरी इसको चीज़ इंकरेज कर रही है गवर्नमेंट या डिस्करेज कर रही थी? IMF क्या चाह रहा था? गवर्नमेंट बेसिकली बीच की राह निकालेगी क्योंकि दोनों की तरफ से प्रेशर है। इट्स अ कैच 22 सिचुएशन। गवर्नमेंट को प्रेशर है IMF का टू गो ग्रीन। अब ग्रीन जाना जरूरी इसलिए ताकि आपका ऑयल का स्टैकर जो है वो रिड्यूस हो, तो वी हैव टू गो ग्रीन फॉर नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जिन्होंने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है एंड दे हैव टू रिकवर दैट थ्रू देयर सेलिंग देयर इलेक्ट्रिसिटी। अगर वो नहीं बिजली बेच पा रहे लोगों को और लोग सोलराइज कर रहे हैं तो वो उनकी कॉस्ट टाइम से रिकवर नहीं होगी। वो बैलेंस ज़ाहिर करना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को कि मोreover, कितना। उनको उस इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस करनी है। लेकिन वो सोलर वाले तो अभी इसलिए भी परेशान थे ना कि अभी पहले वो परचेजिंग जो कॉस्ट थी वो उन्होंने पर यूनिट कम कर दी, 9 कर दी थी मेरे ख्याल से। था ये कि 19 रुपये पर यूनिट ले रहे थे, और अब सुनने में आ रहा है कि सिंगल डिजिट पे जा रहे हैं, सिंगल 9 पे जा रहे हैं। 9 रुपये पर वॉट। तो उसके बाद फिर 18% टैक्स भी अगर आ जाए तो ज़ाहिर है कि 18% अरे इतना समझाओ, ये अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या मतलब। अगर सिंगल डिजिट हो जाएगा तो जिसने लगाया हुआ है घर में सिस्टम उसको सपोज नुकसान है, फायदा है? आपसे पर यूनिट परचेज कर रहे थे 19 रुपीज का, लेकिन अब वो जाके आपका Power अभी supplier बन अभी गया। नुकसान तक मेरा हुआ है। नहीं, अभी आप फायदा है energy supply 19 कर रुपए रहे में हो। फायदा है, लेकिन फिर आप चले जाएंगे 9 रुपए पे। फिर लेकिन देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है कि एज अ यूजर एक आम आदमी पाकिस्तानी के लिए क्या वायबल है सोलर या नहीं? इट इज वायबल। क्यों? लेकिन दिन के अंदर तो आपकी 70% बिजली तो कंज्यूम हो रही है ना फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल आपकी ROI निकल टाइम रही में है। तो free गर्मी इतनी है दिन में अगर Exactly. और जो आपके पास एक्सेस बिजली है वो आप रिवर्स कर रहे हैं, तो बाय द एंड अगर ये टैरिफ गिर भी जाता है, वो सिंगल डिजिट में भी आ जाता है, तो आपको 15% नुकसान हुआ हाँ, है। यानी बिजनेस पर्पस के लिए तो लगाया भी नहीं है ना आपने। अगर ठीक आपने है, तो इट मेक्स नो सही। डिफरेंस, 9 ले 18 में ले ले, वो तो फायदा ही फायदा है ना आपका। सोच इस तरह इट रखें इज कि स्टिल वायबल फॉर द यूजर्स। एग्जैक्टली। अच्छा, सिस्टम्स मुझे बताएं कौन कौन से हैं? सिस्टम ये बड़ा एक 3 तरीके के होते हैं। एक ऑन ग्रिड सिस्टम होता है, एक ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है, एक हाइब्रिड सिस्टम होता है। ऑन ग्रिड सिस्टम में ये होता है कि आप सिर्फ विद द ग्रिड चल सकते हैं, चाहे वो के इलेक्ट्रिक हो, वापडा हो एंड सो ऑन। लेकिन उसमें लिमिटेशन ये है कि बिजली गई तो आपका सिस्टम बंद, शट डाउन दिन हो में जाता है। 3 फेज होता है एक्चुअली। ग्रिड जो है बेसिकली ऑन ग्रिड इसलिए कहते हैं, ग्रिड जो है जो आपकी आ रही है ग्रिड से लिंक है, वो तो ग्रिड से बिजली गई तो गई। गई तो शट डाउन हो गया आपका भी शट डाउन। सेकंड है तो ऑफ ये उनके लिए सही है जहाँ जीरो लोड शेडिंग है। जीरो Exactly. एग्जैक्टली। सेकंड आपका सिस्टम आ जाता है ऑफ ग्रिड।
آف گریڈ جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے بیٹری کو, وہ بیٹری کے ساتھ ہی چلتا ہے, ادروائز وہ بند ہو جاتا ہے. اس کا گرڈ سے اس میں فائدہ, اس کا گرڈ میں فائدہ, اس کا میٹر بھی الگ نہیں لگے گا, میٹر بھی الگ نہیں, سیم میٹر لگا رہے گا, ساری چیزیں سیم رہیں گی. بس ہوگا یہ فجر ٹو مغرب آپ ٹوٹلی سولر پہ چلے گا, آفٹر مغرب ٹل دا بیک اپ آپ بیٹری پہ چلے گا, دین آپ کے الیکٹرک پہ آ جاتے ہیں. اور وہ آپ واپس کے الیکٹرک پرچیز نہیں کر رہے, وہ ریورس یہ الگ ہو گیا, بیسیکلی آپ اس میں آئی پی پی نہیں بن رہے, ٹھیک ہے. اچھا تھرڈ جو آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے گھر میں میٹر ہوگا یا میٹر کو نہیں, میٹر وہی ہوگا جو پہلے سے لگا ہوا ہے. اچھا, لیکن اس کو آف بھی آپ کر سکتے ہیں بجلی, نہیں کر سکتے, لیکن وائبل ہے کہ آپ اس کو رکھیں اسٹینڈ بائی سولوشن کے طور پر. بیٹری ختم ہو جائے تو آٹومیٹکلی شفٹ ہو بس جاتا ہے, کنزمپشن کم ہو جائے گی نا آپ کی, آپ ڈے ٹائم میں اس پہ چلائیں گے, نمبر آف یونٹس کم ہوں گے. بیسیکلی آپ کا جو ٹیکس لگتا ہے میٹر پہ, ایک الگ بات آپ کو بتا رہا ہوں, وہ نمبر آف یونٹس پہ لگتا ہے. نمبر آف یونٹس آپ جتنے آپ نے یونٹس کنزیوم کرے 2500, تو 2500 یونٹ کا آپ کا ٹیکس لگے. لیکن وہی آپ نے جب سولر لگانے کے بعد 300 یونٹ پہ آ گئے تو ٹیکس 300 یونٹ کا آئے گا آپ کا, تو بڑا فرق پڑتا ہے ان چیزوں. بالکل آف گریڈ ہو گیا. اب تیسرا تھرڈ سسٹم ہوتا ہے ہائبریڈ. ہائبریڈ وہ سسٹم ہوتا ہے جو ود بیک اپ اور ود نیٹ میٹرنگ دونوں کے ساتھ کام کر رہا ہے. یعنی آپ اس کو آسان لفظوں میں ایسے سمجھیں کہ وہ تمام لمیٹیشنز جو آن گریڈ اور آف گریڈ میں ہیں وہ ہائبریڈ میں نہیں ہے. ہائبریڈ کے اندر ان دونوں کے ڈیویڈنڈز ہیں, یعنی ان دونوں کے اندر جو آپ کو سہولت موجود ہے وہ ہائبریڈ میں اویلیبل ہے. تو بھائی صاحب یہ تو زیادہ مہنگا ہوگا نا. ایگزیکٹلی اٹ از کافی یہ ہائبریڈ زیادہ ہے تو چارجز زیادہ ہیں. نہیں, ہائبریڈ اوور آل انورٹر مہنگا ہے, انورٹر مہنگا, ٹھیک ہے, لیکن اس انورٹر کے ساتھ آپ کے پاس آپشن ہے, آپ بیٹری ایڈ کریں نہ کریں, تینوں کو اگر ہم لیتے ہیں اور 10 kV کا سسٹم, جی 10 kV کا سسٹم ہے, آن گریڈ, آف گریڈ اور ہائبریڈ, کیا کاسٹ آئے گی 10 kV کا سسٹم؟ اگر آن گریڈ پہ جاتی ہیں تو تقریباً کاسٹ کرے گا کوئی 1 ملین کے قریب, نیئر اباؤٹ. اور آپ ہائبریڈ اور آف گریڈ کا پھر یہ کہ اس میں لیتھیم آئن بیٹری ہے, ٹال ٹیوبلر بیٹریز ہیں. لیٹ سپوز آپ ہائبریڈ کے اوپر جاتے ہیں, وہ کاسٹ کرتا ہے 2 ملین. وہی سسٹم 2 ملین کے ساتھ کاسٹ کر رہا ہوتا ہے, لیکن کیونکہ اس میں ہائبریڈ میں آپ بتا ہائبریڈ میں ود بیٹری ود نیٹ میٹرنگ تمام چیزوں کے ساتھ جو بنتا ہے وہ بنتا ہے 2 ملین کے. 2 ملین یعنی ڈبل کا فرق ہو جاتا ہے, ڈبل کا فرق. لیکن اس میں فائدہ یہ نا, لائٹ جائے گی تو آپ کا سسٹم شٹ ڈاؤن نہیں ہوگا, سولر آپ کا چلتا رہے گا. آپ ریورس میٹرنگ بھی کریں گے اور بیٹری بیک اپ کو چاہیں تو یوز کریں, چاہیں تو نہ یوز کریں, دونوں بات. اور یہ 10 kV کا جو آپ نے بتایا تو اس کی کتنی کیپیسٹی ہے؟ 3 اے سی آپ کے نمبر آف 6 اے سی. 6 اے سی جی جی جی, یعنی ایک وقت میں, جی جی جی, ایٹ اے ٹائم. لیکن ایٹ اے ڈے ٹائم, ڈے ٹائم میں بھی دھوپ کے ٹائم, یہ 4-5 گھنٹے ہی ہوں گے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جب کبھی دھوپ تیز بھی نکلی ہوئی تب آپ اے سی بھی تو نہیں چلا رہے, تو ریورس تو ہو ہی رہا ہے نا, تو آپ ایٹ اے ٹائم چلا, پھر بھی چلانا پڑتا ہے, بڑی گرمی آپ تو چلاتے رہتے ہیں نا, صحیح بات ہے. تو وہ پھر اور رات میں پھر آپ کے الیکٹرک پہ آ جاتے ہیں, لیکن وہ بھی وہ بجلی ہوتی ہے جو ڈے ٹائم میں آپ نے ایکسٹرا پروڈیوس کر کے دی ہوئی ہے. صحیح. اچھا, لیکن ایک اور بھی چیز ہے کہ جو آن گریڈ سسٹم زیادہ تر لوگوں نے نیٹ میٹرنگ والا ہی سسٹم لگایا ہوا ہے جو پہلے سے چل رہا ہے, تو اس میں جو بل آتا ہے کہ ہم نے تو سنا تھا 0 بل آتے ہیں, ایک دم لگتا ہے کہ مائنس میں بھی جاتا ہے, مائنس میں آ جاتا ہے. میں نے ابھی تک نہیں دیکھا اپنے سسٹم جو مائنس میں آتا ہے اس کے اوپر لکھا آتا ہے پیمنٹ ناٹ ریکوائرڈ. میرا تو مطلب مجھے لگتا ہے کہ کم ہوا ہے, اور 4 مہینے کے بعد ایک دھماکہ نمبر آتا ہے, لاکھ کے قریب بل آتا ہے. تو میں کہتی ہوں ہاں آپ کو 17,000 23,000 جو ہے سسٹم میں آ رہا ہوتا ہے, کوارٹرلی ہوتا ہے جو آپ اس کے بعد 4 مہینے بعد میرے اتنا بل کیوں آتا ہے؟ ریگولر بیسس پہ جو آپ بھیج رہی ہوتی ہیں نا یونٹس کو, وہ کوارٹرلی آپ کو بل سبسیڈائز کر رہے ہوتے ہیں. چوتھے مہینے کیا نہیں, لیکن اگر مائنس میں جا رہا ہے, سر مجھے بتائیں مائنس میں جا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تو کمیولیٹو پورا وہ اس کے ساتھ کیلکولیٹ ہوتا جا رہا ہے, تو پھر بل کیسے آئے گا؟ پروڈکشن آپ کی ریکوائرمنٹ بھی تو زیادہ ہو جاتی ہے سم ٹائمز. ایک اور چیز, دونوں چیزیں, پروڈکشن ورسز یور کنزمپشن. آپ کی پروڈکشن از بیسڈ آن سورج کی اویلیبلٹی. آج کل دیکھیں بہت زیادہ بادل آئے ہوئے ہیں, پروڈکشن کم ہے, آپ کی کنزمپشن تو وہی چل رہی ہے, آپ کے الیکٹرک سے ایکسٹرا بجلی, ٹھیک ہے. ایٹ دا سیم ٹائم پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بارش کے دن آ جاتے ہیں, کچھ ایسا بھی ہوتا ہے جیسے جن لوگوں نے آن گریڈ سسٹم لگائے میں بجلی چلی جاتی ہے, تو بہت سارے ویریبلز ہیں. پتہ جب ہیٹ ویو ہوتی ہے نا, ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کیا کراچی میں گندا موسم, اور آپ دیکھتے ہیں 63 kV جنریٹ کر لی, صحیح بات ہے, پھر خوشی ہوتی ہے یار کیوں ہے اچھا ہیٹ ویو. ایک چیز اور ہوتی ہے میم, مطلب بری خبر ہوتی ہے گرمی بہت ہے, لیکن اچھی خبر یہ ہوتی ہے کہ کیا بجلی بنائی ہے آپ کے سسٹم نے. یہ بھی ہوتا بھی ہے کہ سم ٹائم لوگ کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے, سولر چھوٹا لگا ہوا ہوتا ہے, اس وجہ سے بھی آپ کا بل آ رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا, یہ 6 اے سی والی تو بتا دی, بہت سے جو میجورٹی پاکستان میں طبقہ ہے وہ 2-3 اے سی 2 اے سی, پنکھا لائٹیں لگ جائیں 5 کلو واٹ, 5 اور وہی 5 لاکھ ریورس میٹرنگ. نہیں دیکھیں, ریورس میٹرنگ کے اندر سندھ, پروونس آف سندھ کے اندر یہ پرابلم ہے کہ آپ 3 فیز انورٹر سے ہی ریورس میٹرنگ کر سکتے ہیں, سنگل فیز سے نہیں کر سکتے. ہاں, لیکن پنجاب کے پروونس کے اندر
یہ سہولت ہے کہ وہ سنگل فیس پہ بھی ریورس پنجاب میں سسٹم لگ بھی جلدی جاتا ہے، یہ لیکن یہاں upgrade تو لگنے بڑا میں مشکل مہینوں ہوتا ہے سال لگ واقعی۔ جاتا ہے۔ جنہوں نے لگوایا نا وہ کہتے ہیں یار اپلیکیشن دے دی ہے 5 مہینے 6 اسٹارٹ میں مہینے 7 ایکچولی مہینے، بات ارے یہ پچھلے تھی کہ دنوں تو وہ انہوں نے میٹر ہی نہیں تھے، نہیں، میرا سال کا پروسیس لگا ہے کہ لگنے ایک کا، سال میں وہ on جی date جی ہوا ہے۔ جی سارا اتنا لمبا یہ کیوں سسٹم process میں آپ دل ہے۔ کو بتا رہا ہوں، اصل میں ان دنوں بیچ میں ان کی کچھ پالیسیز چینج ہو رہی تھی، پہلے ہوتا تھا ہارڈ کاپی میں ساری چیزیں جا کے جمع، تو انہوں نے سارا سسٹم اب آن لائن کر دیا ہے، تو وہ بیچ میں کوئی 1-1.5 سال کا ٹائم تھا، ایسا 1 سال کا 6 مہینے کا ٹائم تھا جو وہ نئے کیسز لے ہی نہیں رہتے، جس کی وجہ سے لوگوں کو 1 سال 1.5 سال لگ مجھے گیا۔ سر یہ بتائیں کہ یہ پاکستان بھی پروڈیوس کر رہا ہے ساری پلیٹ سے لے کے سارا سسٹم، کیا پاکستان میں پروڈکشن ہو رہی ہے اس کی؟ اب باہر سے ہی یہ بھی مور امپورٹڈ ہے اور زیادہ تر چائنیز ہے اور بہت اچھی کوالٹی کا ہے۔ نہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو رہا؟ تو ریٹ تو کم ہوگا نا جب پاکستان میں پروڈکشن کے لیے آپ کو را مٹیریل چاہیے، را مٹیریل پاکستان کے پاس اویلیبل نہیں ہے، اینڈ اس را مٹیریل کو بھی آپ کو امپورٹ ہی کرنا پڑے گا، اور پھر اس کی پروڈکشن کاسٹ میں کوئی اتنا فرق نہیں آئے گا۔ ہاں فرق تب ہوتا ہے جب را مٹیریل ہمارا اپنا ہوتا، پروڈکشن ہماری اپنی ہوتی، مینوفیکچرنگ ہماری اپنی ہوتی، دین اٹ وڈ پلے بہت زیادہ۔ را مٹیریل نہیں ہو سکتا ایک چیز اور را مٹیریل کے ساتھ ٹیکنالوجی نہیں، دیکھیں اس کی یہ اسپیشلسٹ فیلڈ ہے، اس پہ 60s سے کام ہو رہا ہے، تو وی آر ٹو لیٹ انٹو دس۔ اگر بیٹریز ادھر بن رہی ہوتی ہیں وہ لیتھیم بیٹریز پہ کام ہو رہا ہے، لیکن اسی سے بڑا آرام ہو جائے ایک چیز اور، ہرڈل جو ہے وہ را مٹیریل ہی ہے۔ بیٹریز کے لیے اگر را مٹیریل پاکستان میں آ جاتا ہے تو اس کی کاسٹ آدھی ہو جائے گی، لیکن اتنی کم نہیں ہوگی جتنی دنیا میں۔ گورنمنٹ کو پالیسی اس سلسلے میں بنانی چاہیے نا۔ را مٹیریل اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ، اور اس میں تبھی فائدہ ہوگا جب آپ کی انڈسٹری لنک ہوگی آپ کی اکیڈمیا کے ساتھ، یعنی آپ کے ایجوکیشن کے جتنے بھی انوائرمنٹ ہے وہ سپورٹ کرے گی آپ کی انڈسٹری کو، اور انڈسٹری ان بچوں کو انڈکٹ کرے گی اپنی انوائرمنٹ میں، تبھی جا کے یہ سب سے۔ ایک چیز اور ہے، اصل میں چائنا جو پروڈکشن کرتا ہے وہ کرتا ہے ورلڈ وائڈ، پوری دنیا کے لیے، آپ کریں گے صرف پاکستان کے لیے، تو آپ کی نمبر آف یونٹس جو ہیں وہ اتنے کم بنیں گے کہ وہ کاسٹ بہت ہائی ہو جائے گی۔ وہ نمبر آف یونٹ اتنے پروڈیوس کرتی ہے کہ کاسٹ بہت لو ہو جاتی ہے، امپورٹ کی کاسٹ۔ سیکنڈلی ان کی جو پروڈکٹ کوالٹی ہوتی ہے، جو وہ 25 سال کی جنریشن وارنٹی دیتے ہیں، وہ بیئر کرتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا ایک اور چیز ہے کہ جو اپارٹمنٹس میں لوگ رہتے ہیں وہ بھی بڑے پریشان ہیں، لیکن وہاں سولر کیسے لگایا جائے؟ دیکھیں سولر کی اس وقت جو ٹیکنالوجی ہے اس کی لمیٹیشن اسپیس ہے، اور اسپیس کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو پینل ہے وہ 500 واٹس پلس مائنس 100 واٹس تک دے رہا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے زیادہ اسپیس چاہیے آپ کو۔ ٹیکنالوجی کا پیس جو ہے بہت تیز ہے، ابھی لیتھیم کے بعد، لیتھیم بیٹریز کے بعد جو ٹائٹینیم پینلز پہ ریسرچ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ تقریباً 10 ٹائمز زیادہ پروڈکشن دے گی، تو فیوچر کے اندر ایک پینل آپ کو 5 کلو واٹس تک بجلی دے رہا ہوگا، تو وہ وائبل ہو جائے گا تمام ورٹیکل پاپولیشن کے لیے۔ مور اوور جو سیکنڈ آپشن ہے اگین گوئنگ گرین، تو گرین کے اندر سیکنڈ آپشن ونڈ ہے۔ کراچی از ایٹ دی بیس آف آر ونڈ کوریڈور، تو کراچی کے اندر جو فلیٹس ہیں ان کے اوپر آپ ونڈ ملز لگا سکتے ہیں، اور ونڈ ملز بھی اب اچھے آ گئے ہیں جن کے اندر وائس شور کم ہے، نوائز کم ہے، پھر وہ برڈز کے لیے بھی سیف ہیں اور ان کی ہائٹ بھی کم ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ بہت سارے ورٹیکل کالمز اگر لگ جائیں ایک ہائی رائز کے اوپر تو وہ اس کی ریکوائرمنٹس کو کافی حد تک پورا کر سکتے ہیں۔ اچھا ایک اور چیز میں پنجاب اور اس میں جو ابھی یہ آندھی طوفان آیا تھا اس میں بڑا نقصان ہوا تھا، تو یہ کیا انہوں نے کیا چیز ایسی نہیں کی تھی جو کرنی چاہیے؟ دیکھیں سب سے زیادہ بڑا پرابلم جو ہوتا ہے وہ ایک تو ہیل سٹارم ہے، یعنی اولے جو گرتے، جالہ باری جسے کہتے ہیں، یہ ڈیمیج کرتا ہے، جی وہ ڈیمیج کر سکتا ہے، وہ تو بنا ہوا شیشے کا وہ تو ٹوٹے گا، لیکن جو دوسری چیز ہے فیکٹر ہے وہ ونڈ ہے۔ ونڈ فیکٹر کے لیے آپ 4 چیزیں کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ پینلز جو 2 لگے ہوئے ہیں ان کے درمیان میں سپیس دیا جائے تاکہ ونڈ کراس ہو سکے۔ دوسری چیز اس پینلز کے پیچھے جہاں پر پینل اٹھے ہوئے ہیں اس کے پیچھے والے پورشن میں آپ ونڈ بریکر لگائیں۔ ونڈ بریکر آپ کسی شیٹ کے طور پہ لگا سکتے ہیں یا کوئی اور بھی چیز یوز کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز آپ اس کو اسٹریپ کر دیں، پینلز کو آپ اسٹریپ بھی کر سکتے ہیں، اور جو پینلز کے جو لیچز ہیں ان کو آپ چوتھی چیز کے طور پہ نمبر آف جو لیچز ہیں ان کو انکریز کر سکتے ہیں، ان کی ہولڈنگز کو انکریز۔ تو یہ 4 چیزیں کر کے آپ ونڈ کے اگینسٹ کاؤنٹر کر سکتے ہیں۔ زبردست، بڑی اچھی انفارمیشن ملی، تھینک یو سو مچ۔ بس ابھی بتائیں کہ اس وقت یہ خریدنے کا ٹائم ہے یا ذخیرہ اندوزی شروع ہو گئی ہے؟ بالکل وائبل ہے، اور تمام یوزرز کو سنا تھا میں نے کہ اس کو روک رہے ہیں، ہولڈ کر رہے ہیں کہ ابھی سیل کر رہے ہیں۔ ان کیس اگر یہ آپ کا لیٹ سپوز 10% ٹیکس لگ بھی جاتا ہے تب بھی سولر بہت سستا ہے، سستا ہوا ہوا ہے۔ اس وقت پھر بھی یہ ٹائم ہے کہ آپ گو گرین کریں، ٹھیک ہے،
اور چیزوں کو اویل کریں. میں بس ایک آخر میں بات کروں, being responsible citizens of Pakistan, ہم سب کی responsibility to go green. We need to have renewable energy solution, and یہ ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ ہم نے انرجی کو بچانا ہے, سیو کرنا ہے, and we have to act as responsible. بالکل کروانے سے فائدہ ہی ہوگا, آپ کو نقصان کوئی نہیں ہوگا, تو یہ ضروری ہے. آپ کا وہ پٹی کا مشورہ تھا, وہ کیا کہہ رہی تھی؟ میں کہتا پٹی لگا دیں ایسے کہ ایسے اڑ نہ جائے. چمک پٹی, ماتھا پٹی, بہت ساری پٹیاں ہیں جی. تھینک یو. چائے کا وقت کیا سوچ رہے ہوں گے ہمارے بارے میں, ایسی باتیں نہ کریں, مہمان ہیں. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو. ہم بڑے ڈیسنٹ لوگ ہیں, ایسے یہ کبھی کبھی زہیب کو دوائی نہ لے ٹائم پہ تو ہوتا ہے, میں چیک کرتی ہوں. بہت شکریہ, تھینک یو. آپ سے ملاقات ہوگی, فیڈ بیک دیتے رہیے گا. دوائی لائیں جی زہیب کی, ٹائم ہو گیا. خدا حافظ.